अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस पॉडकास्ट वंस अगेन। आज मैं और डॉक्टर साद बशीर मलिक एक आपस में पॉडकास्ट कर रहे हैं क्योंकि कुछ अरसे से मैं उनसे जब बातें करती हूँ और मैं उनसे बहुत सीखने की कोशिश करती हूँ कैमरे के पीछे भी। सो वी वर टॉकिंग अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि हम अपने जज्बात और अपने रिएक्शंस और एक्शंस लोगों से डील करते हुए उनका कैसे इस्तेमाल करते हैं, उस पर क्या गलतियां कर जाते हैं, क्या सही करना चाहिए, एक बच्चे के आगे कैसे रिएक्ट करना है, पब्लिक में कैसे करना है, और कुछ सोशल एटिकेट्स जिससे हम बिल्कुल ही कहती हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जा रहे हैं। जिसमें पंचुअलिटी जैसे ले लें कि आप जुर्रत नहीं कर सकते अगर बाहर के मुल्क में कोई गोरा आपको इनवाइट करे आप 1 घंटा लेट जाए, लेकिन यहाँ पे एक फैशन की तरह होता है विदाउट रियलाइजिंग कि अगले बंदे ने किस तरह तैयारी की हुई है, उसने क्या खाने का टाइम दिया हुआ है, कितने लोगों को हायर किया हुआ है, वो टाइम कैसे जा रहा है, यू नो लिटिल कंसिड्रेशन कि आपने किसी के घर में जाना है, वहाँ कैसे एक्ट करना है, से लेके आपने गुस्सा कैसे करना है, किसी से डिसएग्री कैसे करना है, आपने किसी के घर अफसोस करने जाना है तो आपकी क्या बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, किसी के खुशी में जाना है, कोई दोस्तों की महफिल में बैठना है, इट्स नॉट अबाउट यू ओनली। आपने ये रियलाइज़ करना है कि बाकी लोगों की भी फीलिंग्स हैं, उन्होंने हट करना, और इसमें हम सब कमज़ोर हैं इंक्लूडिंग जो मेरी तरह के लोग हैं जो आज ये बात जो कर रहे हैं, उन्होंने भी बहुत गलतियाँ की हैं ज़िंदगी में, लेकिन सीखने की कोशिश तो करनी है ना, अपने आप को बेहतर से बेहतर इंसान करने की कोशिश तो हमारी एंड तक होनी चाहिए ना। और जो इल्म मुझे डॉक्टर साथ से, बिकॉज आई एम सो लकी कि मैं उनको जानती हूँ, फेस टू फेस जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आई जस्ट वांट टू शेयर इट विद यू गाइस। और मैं अपने आप को बेहतर करने की कोशिश जैसे कर रही हूँ, उस तरह मैं चाहूँगी कि जो भी ये प्रोग्राम सुने वो भी अपने जज्बात को समझे, अपने रिएक्शंस को समझे और उनको कंट्रोल करने का हुनर सीखे। तो इमोशनल आईक्यू यानी आप पे जज्बाती इंटेलिजेंस कैसी है और उसको आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, और कहाँ कमियां हैं, कहाँ हमारे कल्चर का, हमारे दीन का, हमारी पिछले से चली आती रवायात का हिस्सा है, उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, आज की पॉडकास्ट इसी बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। Good to see you again. डॉक्टर साहब लेट्स स्टार्ट विद के ये इमोशनल आईक्यू होता क्या है? एक तो आईक्यू है और एक ईक्यू है, That's राइट? true. सो फर्स्ट मुझे और मेरी पब्लिक को एक्सप्लेन करेंगे ये है क्या? इसका एक्चुअली 1990s में ये चीज़ काफ़ी प्रोमिनेंट हो गई थी और उस वक्त काफ़ी रिसर्च हुई थी और it was concluded that in the modern world that we live in, success as previously thought depends on your brilliance, your intellectual दैट इज आईक्यू। जी हाँ एंडावमेंट और आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स कैसी हैं। हमारे यहाँ तो अब भी यही सोचा जाता है बिल्कुल। दैट इज़ योर IQ, but 80% of your success depends on something else, and that is your ability, very briefly and simply, your ability to know yourself and to handle your emotions, and your ability to detect emotions in others and to handle them. This briefly is emotional यानी कि intelligence. आप ये कह रहे हैं कि हम जितना मर्जी इल्म हासिल कर लें, हम साइंस में, मैथमेटिक्स में, फ़िलासफ़ी, किसी भी सब्जेक्ट में जितना मर्जी अबूर हासिल कर लें, अगर हमें सोशली लोगों को डील करना, अपने आप को संभाल के रखना नहीं आता, तो वी कैन नेवर बी सक्सेसफुल। एब्सोल्युटली। देखें, आप अगर एवरेज IQ किसी का 100 है, उसका 120 भी हो जाए तो दैट विल नॉट गारंटी हिम मोर सक्सेस, वो 20% ही रहेगा। और IQ जो होता है वो 25 साल की उम्र तक स्टैटिक हो जाता है, इट डजंट ग्रो। उससे ज़्यादा आप नहीं कर बट सकते। योर EQ, it continues to grow over the years as you learn how to handle yourself and people around you. और इसकी बेस्ट एग्जांपल है जो मैं अक्सर देता हूँ लेक्चर्स में। आप अगर एक डॉक्टर के पास जाती हैं किसी प्रॉब्लम के लिए और मैं आपसे कहता हूँ कि कैसा डॉक्टर था, आप ये कभी नहीं कहेंगे कि उसने आपका लिवर, स्प्लीन या लंग्स अच्छी तरह चेक किए कि नहीं। आप उसकी जो परफॉर्मेंस है आप जज करेंगे बाय हिज एबिलिटी टू लिसन प्रॉपरली, पे अटेंशन, गिव यू रिस्पेक्ट, ट्रीट यू विद कंपैशन एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग। आप कहेंगे ये अच्छा डॉक्टर है।
Now, these skills all come under EQ. ہماری لے پبلک جو ہے وہ پروفیشنلس کو جج ہی ان چیزوں پہ کرتی ہے. اینڈ دس از وائی اٹ از سو امپورٹنٹ. وہی اگر ایک IQ 120 کا ڈاکٹر ہے اور اس کو یہ چیزیں نہیں آتی تو ہی ول لوز ہز پیشنس اینڈ دے ول کم انہیپی, چاہے وہ کتنے کلینکلی کیوں نہ اسٹرانگ ہو. اور پہلے تو یہ جو سکلز ہیں ان کو آپشنل سمجھا جاتا تھا کہ یہ اچھا ہے اگر کسی کے پاس ہے پیدائشی طور پہ تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں. بٹ ناؤ اٹس پارٹ آف گڈ میڈیسن. if you don't practice these skills you're a bad doctor. لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہاں وہ ڈاکٹر ہے تو بڑا سڑیل جیا پر ادے ہاتھ چ شفا بڑی ہے, تو ایک نام آپ کا شفا پہ بھی جو بن جاتا ہے, سو لاٹ آف تھنگز یو اگنور. اور اسی طرح بہت سارے اور شعبوں میں بھی ہو جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اچھا یار جیسا بھی انسان ہے ہوگا کم صحیح کرتا ہے, یو نو. سو ہم تو اس کو کائنڈ آف ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں. بٹ لیٹس سے آپ کے پاس چوائس ہے, آپ کس کے پاس جائیں گی؟ دا ون ہو از ریزنیبلی کمپیٹنٹ بٹ گیوز یو رسپیکٹ, ڈگنیٹی اینڈ ایکسپلینز ایوری تھنگ اینڈ از انڈرسٹینڈنگ اینڈ کمپیشنیٹ ایمپیتھیٹک ہے, یا جو روٹ بولتا ہے, جو آپ سے کوئی سوال پوچھنے نہیں دیتا آپ کو, یو ول پرابلی ناٹ فیل کمفرٹیبل ود ہم. یہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے نا کہ کوڑا تو ہے تو بھی ادا لیکن شفا ہے, یہ ہماری آئی ڈونٹ تھنک ایجوکیٹڈ پیپل گو بائی دیٹ. یہ ایک خاص طبقہ ہے جو اس قسم کی ریپوٹیشن پہ جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں شفا ہے. شفا میں اس طرف تو نہیں جانا چاہتا, لیکن میرے خیال میں ہر وہ ڈاکٹر جو پیشنٹ کو ٹائم دیتا ہے, اس کی پراپر ہسٹری لیتا ہے, اس کو ایگزامن تھریلی کرتا ہے, ایکسپلین کرتا ہے, اس کے ہاتھ میں یقیناً شفا ہوگی, بیکاز ہی از فالوئنگ دا رائٹ پرنسپلس. وائی از اٹ کہ ہمارے ہاں بیماریاں ڈائگنوز نہیں ہوتی, وہی مریض جب انگلینڈ یا امریکہ جاتے ہیں وہاں ہو جاتی ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ میں زیادہ شفا ہے؟ اٹس جسٹ دیٹ دے ویری تھرو, ڈیٹیلڈ, اور پورا کمپریہنسولی مریض کو دیکھتے ہیں. وہ جتنے ٹائم میں ایک مریض دیکھتے ہیں یہاں پہ ڈاکٹر 20 دیکھتے ہیں. سو obviously دے مس فائنڈنگس ایٹ دا کاسٹ آف دا پیشنٹ. چلو ڈاکٹر صاحب ایک عام انسان کو ہم لے کے یہ بات کرتے ہیں کہ EQ ایک عام انسان کی زندگی میں کیا فرق ڈالتا ہے؟ او اٹس انلمیٹیڈ. دیکھیے اس میں 4 کمپوننٹس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے سیلف اویئرنیس, آپ اپنے آپ کو کتنا جانتے ہیں. اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ شخص جس کے ساتھ آپ کریڈل سے گریو تک رہتے ہیں, یعنی کہ آپ خود, ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے جتنا ہم کو جاننا چاہیے. آپ کسی سے پوچھیں کہ ٹیل می ون کوالٹی دیٹ یو ہیو وچ یو آر پراؤڈ آف, تو وہ سوچنے بیٹھ جائے گا. یا کین یو ٹیل می ون ویکنیس دیٹ یو نیڈ ٹو ورک آن, اینڈ دل اسٹارٹ تھنکنگ کہ کبھی سوچا ہی نہیں ان چیزوں کو. اور پھر یہ جو سیلف اویئرنیس ہے, اس میں اٹس ناٹ ویری ایزی ٹو سے کہ دس از ہو آئی ایم, بیکاز جو ہماری سیلف ہے وہ 3 ہیں, ایک نہیں ہے. ایک جو ہم سمجھتے ہیں میں یہ ہوں, ایک جو دوسرے سمجھتے ہیں, اور دوسروں میں بھی آپ کے استاد بھی ہیں, ماں باپ بھائی بہن کلائنٹس, ہر ایک کا ایک ورژن ہے آپ کے بارے میں. سو ہو آر یو ریئلی, اینڈ دین از دا ریئل سیلف, جو شاید آپ کو بھی نہیں پتہ. سو ایک تو سیلف اویئرنیس ہے, اور دوسرا جو آپ کے ٹائم ٹو ٹائم ایموشنز آتے ہیں ان کو کس طرح مینیج کرنا ہے. اسپیشلی انگزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, اینگر ہے. اینڈ ان دا سیم وے جب آپ لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں تو ہاؤ ڈو یو آئیڈینٹیفائی دیئر ایموشنس اینڈ ڈیل ود دیم, بیکاز سارا دن آپ کا پیشنٹس کے ساتھ کلائنٹس کے ساتھ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اب اگر آپ کو یہ اسکل نہیں آتی تو یو آر ویری ڈیفیشینٹ. سیلف اویئرنیس سے سٹارٹ کرنا ہے ڈاکٹر صاحب. اب ہماری جبلت میں ہے کہ ہم سب سمجھتے ہیں ہم ٹھیک ہیں, یہ ہمارے کلچر ہمارے کلچر میں اسپیشلی ہمیں سب پتہ ہے ہم ٹھیک ہیں, اور ہم سچ کو ایکسیپٹ کرنے میں بہت ایگوئسٹک ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے میں آپ کو اپنی اگزامپل دے کے کہتی ہوں کہ جب ایک ایکٹر ہوتا ہے اور جب وہ ایج کرنا اسپیشلی فیمیلز شروع کرتی ہیں, اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے میں نے اپنے اوپر کام کیا تھا,
بہت شروع میں It آئے. must be difficult. اٹ از ڈیفیکلٹ, لیکن آپ کو سچ ماننا پڑتا ہے. اور جو آپ کے ڈر ہوتے ہیں نا کہ ہائی میں بوڑھی ہوں گی تو لوگ کیا کہیں گے, اگر آپ اس کو, میں نے ایکسیپٹ کر کے خود ہی یہ بات ایکسیپٹ کر کے خود ہی یہ جب کہنا شروع کی کہ آئی نو دیٹ اب میری ایج ہو گئی ہے, اب اور بچوں کا کام ہے, تو مجھے بہت سکون اور بہت میں ایزیلی اس کو فیس کر سکی. رادر یہ کہ میں اس کو چھپاتی اور کہتی نہیں میں تو ابھی اتنی نہیں ہوئی, میں تو بہت چھوٹی تھی جب میں فیلڈ میں آ گئی اور میں یہ. سو وین آئی فیس دا ٹروتھ تھنگس بیکیم ویری ایزی فار می. But you see, for that, you need a personality that has a very good, positive self-esteem. You were sure of yourself. آپ کی جو ورتھ تھی دیٹ واز ناٹ ڈپینڈنٹ آن یور پرفارمنس ایٹ ورک, یو ور مور دین دیٹ. بٹ ہماری سیلف اسٹیم اس کلچر میں, ہماری اپ برنگنگ ایسے ہوتی ہے کہ وہ بالکل شیٹرڈ ہوتی ہے. سو ہمارا سارا سورس آف انسپریشن اینڈ سیلف ورتھ ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے کام پہ. اور جب وہ کام کم ہونا شروع ہوتا ہے اینڈ وی آر نو لانگر اٹریکٹیو فار دا جاب, اور سیلف اسٹیم ویسی نہیں ہے, دین یو اسٹارٹ کریشنگ ڈاؤن اینڈ دیٹس ویری پینفل. تو سر پھر سیلف اویئرنیس کا بتائیں, کیسے پتہ چلے گا, کیسے لوگ کین ریئلائز واٹ دے آر؟ اس میں there are certain questions you can ask yourself. For example, who inspires me the most in the world? If I had to have dinner with one person tonight, who would that be? What is that one area in my life or in my personality that embarrasses me? What am I scared of? What makes me happy? What 5 things I would like to do if I knew tomorrow I will be dying? Sorry, بہت سی چیزیں ہیں جن سے you get in touch with your real self. And then of course there is meditation and there are other certain skills that you can master just so you get in touch with your real self. But most of us are not what we think we are. اچھا, اب پتہ چلو فار سم, زیادہ نہیں, تھوڑی سی آپ کو سمجھ آنا شروع, دین واٹ؟ ایک اور آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں کہ یو آسک یور بیسٹ فرینڈ ٹو رائٹ ڈاؤن 5 traits that he or she knows about you, and you also do that. About her or myself? You yourself. Okay. And compare the two, and sometimes you'll be surprised کہ کتنا difference ہے. What you think You are and what people Yes, perceive. Exactly. Do you think people actually perceive the real you? Or No, they are blinded by their own biases and mental filters. تبھی میں نے آپ سے کہا نا کہ استاد آپ کو ایک اور طریقے سے دیکھتے ہیں, ماں باپ اور ہیں, اسپاؤس اور ہے, بچے اور ہیں, کلائنٹس اور ہیں, آپ کے ویورز اور ہیں. So they all have a version about you. And who is the real you? اور وہ unfortunately لوگوں کو خود بھی نہیں پتا ہوتا. If I know these are my strong areas and these are my weaknesses, and I'm going to work on my weaknesses, and جو میں work upon نہیں کر سکتا, I'll accept them, then I'm getting to know myself. But اگر میں اپنی weaknesses کو denial میں رکھوں گا اور جو اپنی positive qualities ہیں وہ یا over exaggerate کروں گا یا false humility میں ان کو minimize کروں گا, so I'm all confusing myself. اچھا, پھر اور ساتھ ہی آپ نے کہا کہ ability to judge others and how to deal with them. So what is لیکن that اس میں about? I think once you become self-aware of yourself, the next step is to manage yourself. آپ کی سیلف اویئرنیس اتنی ہونی چاہیے کہ یو کین اینٹیسپیٹ کہ میرے کون سی ایموشنز میں جا رہا ہوں. Am I getting angry? Am I getting worked up? Am I getting anxious? Am I getting depressed? Because the moment emotions overtake you, your reality changes. آپ اس ریالٹی میں رہتی نہیں ہیں. And sir, we can control that? Oh yes. How? پہلی بات یو شوڈ نو کہ کیوز کیا ہیں آپ کے وین یو آر بیکمنگ اینگری. ہمارے سب کے ہاٹ اسپاٹس ہوتے ہیں کہ ان ایریاز کو میں نے ذرا سنبھل کے چلنا ہے, بیکاز ہیئر آئی گیٹ اینگری. اینڈ دین دیر آر مینی اسٹریٹجیز دیٹ یو کین ماسٹر آن کنٹرولنگ اور پریونٹنگ یور اینگر. اینڈ دا سیم گوز. Example دیں. اوکے, انگزائٹی کی ہم بات کرتے ہیں. Let's say I have to go for an interview and I'm getting anxious. So پہلی چیز ہے I should get in touch with myself کہ مجھے anxiety ہو رہی ہے.
اینڈ دین آئی شوڈ ٹیک سم ڈیپ بریتھس. اس کے ساتھ آپ ہم بھی کر سکتے ہیں, اینڈ دیٹ ول برنگ یور انگزائٹی لائک دیٹ. ہاں, اس میں صرف آپ 4 سیکنڈس کا گیپ ڈال دیں, ہولڈ یور بریتھ اینڈ دین یو ہم آؤٹ. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ یو ول بی ایبل ٹو اوور کم یور ریسٹلیسنس اینڈ انگزائٹی. اور آپ جب یہ ریگولر 2-3 ہفتے کریں تو پھر ایک آدھ سانس ہی کافی ہوتا ہے, اینڈ دین یو کین مینٹین دیٹ اسٹیٹ. اسی طرح اینگر میں جب آپ جا رہے ہیں, دا فرسٹ تھنگ ٹو ڈو از واٹ ایم آئی ٹیلنگ مائی سیلف. Usually I'm saying something toxic about somebody or making certain expectations. I have to change them into a different self-talk. For example, she should have done this or she must do that. Ko mujhe change karna hai. I wish she had done this or I wish she would do that. And your anger starts coming down just by handling your self-talk. You know? اسی طرح ڈپریشن میں ہے, if you fail an exam, the first thought is, oh my God, why did this happen? I will never pass. I will never be anything. Now, اس سے پھر آپ کا ڈپریشن. So it's about accepting failure. It's your self-talk actually. آپ اپنے آپ سے لائک اگر آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے, اگر آپ ناکام کہیں ہو گئے, محبت میں ہو گئے, امتحان میں ہو گئے, کام میں ہو گئے, آپ کو دھوکا ہو گیا, سو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے, کیونکہ یہ نیچرل فیلنگس بھی تو ہیں نا, غصہ آپ کو کئی دفعہ بالکل صحیح بات پہ بھی آ رہا ہوتا ہے اور آپ جائز ہوتے ہیں اپنے غصے میں. سو ٹو ناٹ میکنگ اٹ اباؤٹ یور سیلف آلویز, اس کو کیسے ہینڈل کریں؟ آئی تھنک دا فرسٹ تھنگ از ایموشنز جو ہوتے ہیں وہ نارمل لمٹس میں رہیں تو نارمل ہیں, بٹ جب ان کی سیویرٹی بڑھ جاتی ہے, آپ کی لائف افیکٹ ہوتی ہے اور پروڈکٹیوٹی ڈاؤن چلی جاتی ہے اور ان کو بجائے کچھ منٹس کے آورس کے وہ چلتے ہی جاتے ہیں, دین وی سے دیز آر ناٹ نارمل ایموشنز. ان کو پھر آپ کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے اور بجائے آپ ادویات پہ جائیں. یہ اسکلس ہمیں سیکھنی چاہیے. انگزائٹی مینجمنٹ ہے, اینگر مینجمنٹ ہے, جس وچ شوڈ بی ہر اسکول میں یہ سکھانی چاہیے بچوں کو, بیکاز لائف از فل آف دیز سچویشنس جہاں پہ یہ ہوتا ہے. اور یہ اب آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ بتائیں کہ یہ کیسے ممکن ہے اپنی فیلنگس کو کنٹرول کرنا ایٹ اے پرٹیکولر. پہلا جو اصول ہے, ہمیں لوگ اور حالات غصہ نہیں دلاتے, ہماری سوچ ان کے بارے میں جو اس وقت ہے وہ غصہ دلاتی ہے. سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے, حالات اور لوگ کچھ بھی کریں, لوگ وہ اپنی سوچ کے مطابق صحیح کر رہے ہیں. ہم جب ریئیکٹ کرتے ہیں غلط طریقے سے تو وہ ہم کر رہے ہیں, اور چونکہ ہم اپنی سوچ سے یہ پیدا کر رہے ہیں, اس سوچ کو بدل کے ہم کم بھی کر سکتے ہیں. وہ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ نو ون کین اپسیٹ یو وداؤٹ یور پرمیشن. دس از ٹرو. ہم دوسرے کو دھکا دے سکتے ہیں, اس کو تھپڑ مار سکتے ہیں اس کی اجازت کے بغیر, لیکن ہم اس کو ایموشنلی نہیں اپسیٹ کر سکتے جب تک وہ گری نہ کرے. لیکن ہم نے اپنا پورا کنٹرول جذبات کا دوسروں کے ہاتھوں میں دے دیا ہے. آپ ایک فلاں جملہ بولیں گی تو میرا بلڈ پریشر بوائل ہو جائے گا, غصہ آ جائے گا. یو نو, میں تو آپ میری جو سوچ ہے وہ تو غلام ہے آپ کے بٹن دبانے کی. اور جب بھی آپ کو کوئی ایونٹ یا سچویشن یا کوئی بات اپسیٹ کرتی ہے تو صرف 90 سیکنڈ بایولوجیکل ریئیکشن ہوتا ہے, باقی سارا آپ کے اختیار میں ہے. اس کو کم بھی کر سکتے ہیں, بڑھا بھی سکتے ہیں. تو 90 سیکنڈ جو مرضی کر لیں. نہیں, ود پریکٹس آپ اس میں نیورو ٹرانسمیٹرس کا رول ہے, اس میں ہارمونس کا رول ہے, دیر از اے بایولوجی, بٹ اس کے بعد اٹس آل یور کنٹریبیوشن ٹو کیری اٹ آن فار سو لانگ. اور یا اس کو آپ منیمائز کر دیں. ڈاکٹر صاحب, ایموشنل آئی کیو یعنی کہ میں آسان لفظوں میں یہ کہوں, اپنے ایموشنس کو کنٹرول کرنا, اپنے دوسروں کے ایموشنس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے, اپنے بھی انڈرسٹینڈ کرنا, اپنے بھی اور اگلے کی بھی, ایمپتھی بھی ہونی چاہیے, انڈرسٹینڈنگ بھی ہونی چاہیے, اپنے اوپر کنٹرول بھی ہونا چاہیے. ہمارے کلچر میں ایموشنل آئی کیو کی بہت کمی ہے. جی بالکل. اس کے بہت سارے مطلب آپ تہواروں پہ چیک کر سکتے ہیں, آپ
موت پہ کسی کی کنڈولنسز کے لیے گئے ہیں, آپ کو کیسے بات کرنی ہے, کیا کرنی سے لے کر شادیوں پہ لے کے بزنس ڈیلنگ سے لے کے آپس کی دوستیوں میں ہمارا کوئی ایموشنل آئی کیو نہیں ہے, انکلوڈنگ می. بیکاز جب میں اس ٹاپک پہ ریسرچ کر رہی تھی ڈاکٹر صاحب, تو مجھے تو اپنی بھی اتنی غلطیاں نظر آئی ہیں, اور مجھے اپنے اندر کئی جگہ لگا کہ میں تو اپنے آپ کو بہت سیریسلی لیتی رہی ہوں, خام خواہ giving myself so much importance because it's not always about you. یہ آپ کے بارے میں کئی دفعہ بالکل بھی کوئی بات نہیں ہوتی جس کو ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں. So what is wrong in our culture کہ ہم اتنے messed up ہیں emotionally؟ ایک تو ہمیں جو ایموشنس کو ہم ایک تو سمجھتے نہیں ہیں, دوسرا وی آر اے ویری ایموشنل نیشن ان اے رانگ وے. مثلاً ہم غم کریں گے تو اس کا کوئی یقین نہیں ہے, خوشی منائیں گے تو بندوقیں چلا دیں گے, ہم کسی کی عزت رسپیکٹ کریں گے تو اس کو ہیرو بنا دیں گے. وی ہیو نو آئیڈیا کہ اپنی ایموشنس کو چینلائز کیسے کرنا ہے. لیکن اس میں آئی تھنک جو سب سے زیادہ اچھی بات ہے کہ ہم جو سمجھتے ہیں بچپن سے کہ غصہ آتا ہے, غصہ کہیں سے چپکتا نہیں ہے آپ کو. یہ ایک ایموشن ہے جو آپ سلیکٹ کرتے ہیں ایک سچویشن کے رسپانس میں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو میں اکثر پڑھاتا ہوں کہ اگر ایک بریگیڈیئر صاحب آئے ہیں, ان کے باس نے ان کو ان بن کوئی ہوئی ہے, از ان اے بیڈ موڈ. میرے خیال ہے بریگیڈیئر صاحب نہیں کہتے, کچھ اور کہہ دیتے. ہاں نہ ہی کہیں, آج کل تو نہ کہیں ڈاکٹر صاحب, آپ جج صاحب کہتے ہیں, آج کل ان پہ عتاب آیا ہوا ہے. جج صاحب ہیں, وکیل آ گئے اس کے گھر میں. اب وہ سارا غصہ نکال رہا ہے اپنے گھر والوں پہ, اور سڈنلی اس کا ملازم کہتا ہے کہ جی چیف جسٹس کا فون آیا ہے. اس کا ایک سیکنڈ میں غصہ غائب ہو جائے گا, وہ سر کرے گا, سر جی جناب جیسے آپ حکم دیں, وہ بالکل بیٹھ جائے گا غصہ اس کو ود ان اے سیکنڈ. تو اگر اس کی اپنی ایک حیثیت ہوتی تو وہ تو پرسسٹ کرتا. اسی طرح آپ نے وہ کینڈڈ کیمرہ موویز دیکھی ہیں, اس میں لوگ کو بے وقوف بناتے ہیں, بٹ دا مومنٹ جیسے کینڈڈ کیمرہ تو وہ ان کا فوراً ہنسی میں ہنسنا شروع ہو جاتا. سو یہ سب ہمارے اختیار میں ہے. صرف دو سچویشنز ہیں جس میں ہم اینگر کو جائز سمجھتے ہیں. اوکے, ایک جب آپ کو زندگی موت کا مسئلہ ہو جائے, کوئی آپ کو اٹیک کرتا ہے, کوئی آپ کو مگ کرتا ہے اور آپ بھاگیں وہاں سے, یا جو بھی آپ نے فائٹ کرنا ہے. اور دوسرا انٹرسٹنگلی از واٹ وی کال موک اینگر, وہ غصہ جو آپ کریٹ کرتے ہیں لیکن آپ غصے میں ہوتے نہیں ہیں. جیسے بچے کو ڈرانے کے لیے یا اوکے. تو بعض اوقات ورک پلیس پہ اپنے جونیئرس کے ساتھ بھی آپ کو ان کے ساتھ جو وہ کوئی زبان نہیں سمجھتے, آپ ہو سکتا ہے یو ہیو ٹو ریز یور وائس, ہو سکتا ہے آپ کو غصہ شو کرنا ہے, بٹ یو آر ناٹ پارٹ آف دیٹ اینگر. تو اس کا نقصان نہیں ہوتا آپ کو. جس غصے سے آپ کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ ڈیمیج ہوتی ہے اور جس سے ریالٹی ڈسٹرب ہوتی ہے, دیٹ از ڈینجرس. اینڈ پلیز انڈرسٹینڈ, ریالٹی ڈپینڈز آن یور ایموشنل اسٹیٹ. جب آپ عشق میں ہوتے ہیں, پیار محبت میں ہوتے ہیں, آپ کی ریالٹی اور ہوتی ہے. غصے میں آپ کی ریالٹی اور ہوتی ہے. آپ کا بچہ جو سب سے زیادہ آپ کو دنیا میں عزیز ہے, وہ بھی برا لگتا ہے, آل بیکاز آف دا ایموشنل اسٹیٹ یو آر ان. اور جب ڈپریشن آپ کو ٹیک اوور کرتا ہے, سویئر ڈپریشن, تو آپ کو لگتا ہے دنیا میں خوشی ختم ہو گئی ہے, میں کبھی نہیں ہنسوں گا, سوئسائڈل تھاٹس ہی بس صبح سے شام تک آتے, آل بیکاز آف دا موڈ. اور جب آپ اس کو کیمیکل اینٹی ڈپریشن سے 2 ہفتے میں وہ ریکور کرتا ہے تو ہی از ان اے ڈفرینٹ ورلڈ. سو ڈاکٹر صاحب, ڈپریشن بھی ایک حد سے ٹائم سے اگر زیادہ ہو تو خطرناک ہو جاتا ہے, بیکاز جیسے آپ کا کوئی نیئر بائی جاتا ہے یا آپ کا بریک اپ ہوتا ہے, کچھ عرصہ تو رہتا ہے نا. سو ہاؤ مچ از دیٹ عرصہ؟ جنرلی ہم کہتے ہیں کہ ڈپریشن ایک نارمل ایموشن ہے, اور اگر یہ 2 ہفتے سے زیادہ ایکسیڈ کر جائے, اور نمبر 2 اس کی کوئی وجہ نہ ہو, اینڈ نمبر 3 اس سے آپ کی نیند, بھوک اور نارمل لائف افیکٹ ہو رہی ہے, تو یہ نارمل نہیں ہے, یہ بیماری بن گیا ہے. دس ہیز ٹو بی ٹریٹڈ پروفیشنلی. اینڈ دا سیم گوز وتھ انگزائٹی.
اگر کسی وجہ سے آپ کو انگزائٹی ہے فائن، بٹ اگر آپ صبح سے شام کئی ہفتے اینکشس ہیں، کوئی وجہ نہیں ہے، Oof, that is so, اینڈ اٹس افیکٹنگ یور لائف، دین اٹس ناٹ نارمل. that's painful. That is really painful. ڈاکٹر صاحب کیا جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ ذرا بہتر ہوتے ہیں ایموشنلی انٹیلیجنس میں، ایموشنل انٹیلیجنس میں؟ نو ناٹ Not نیسسری، really? نو. آپ آپ دیکھ لیں ڈاکٹرز ہیں ون آف دا برائٹسٹ، سول سرونٹس ہیں ون آف دا برائٹسٹ، بٹ ان کا ای کیو نیسسریلی ضروری نہیں کہ آئی کیو زیادہ ہونے کی وجہ سے بہتر ہے. اور ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہر پروفیشن میں ہے، دا وے دا سینئرز ٹریٹ دیئر جونیئرز. یہ بہت ٹاکسک ریلیشن شپس ہوتی ہیں. وہ ان کو اتنا ہیوملیٹ کرتے ہیں، اتنا ریڈیکیول کرتے ہیں، پبلکلی کرتے ہیں، بیکاز دے پرابلی ہیو دیئر اون ایشوز فرام چائلڈہڈ، بٹ نو بڈی نوز کہ ہم اس کو کس طرح صحیح کریں، اور وہ ایک جنریشن سے اگلی جنریشن چلتا رہے. سو یہ آپ کا ایموشنل آئی کیو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی اپ برنگنگ میں، یا یو بورن ود اٹ اور یو کین ڈیولپ اٹ؟ آپ تینوں کر سکتے ہیں. یو آر ایون بورن ود او اٹ؟ یس، مثلاً ایمپتھی ہے، یا اس میں آپ کو جینیٹیکلی ایمپتھی ہوتی ہے. بعض بچے آپ دیکھیں یا ود اینیمل اسپیشلی، جی 2-4 سال کے ہوتے ہیں، بٹ اس میں دے ویری کیئرنگ. ایزیلی ٹیمپرامنٹ سے آپ جج کر سکتے ہیں. بٹ آئی تھنک پیپل ہو ہیو ہیڈ ٹربلڈ چائلڈہڈس، جس میں کیا ہوتا ہے؟ جس میں لیٹ سے دا فرسٹ 7 years آف یور لائف، if you did not get the love, care and attention and closeness, physical closeness, emotional closeness of your parents, either because they were not there یا وہ تھے لیکن وہ ڈیمونسٹریٹ نہیں کر پا رہے تھے. وہ جو آپ نے ایک سنا ہوگا سونے کا نوالا اور پتہ عقاب کی آنکھ، اب وہ آئی تھے اٹس اے ویری اسٹوپڈ وے آف برنگنگ اپ اے چائلڈ. It's nothing could be more damaging. سو وہ بچے جو ہوتے ہیں جن کی ایموشنل نیڈس ان میٹ رہتی ہیں، وہ وونڈس بن جاتے ہیں. پھر بڑے ہو کے وہ جو انجرڈ چائلڈ ہے وہ ان کی تھاٹس کنٹرول کرتا ہے، ان کے موڈس کو، ان کی ریلیشن شپس کو. اور جہاں اس کو لگے کہ آئی ہیو میٹ سم ون who is giving me physical closeness, attention, love and care which I never got, he gets addicted to it. یا وہ سمجھتا ہے یہ پیار ہے، وہ پیار نہیں ہوتا، اٹس اے لو ایڈکشن کائنڈ آف اے سچویشن. سو واٹ ڈو یو وانٹ ٹو ٹیل پیرنٹس کہ کچھ چیزوں پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے بچے کا ایموشنل آئی کیونکہ اس نے آگے دنیا کو کیسے ڈیل کرنا ہے. سو اٹس لائک اے پراپر اٹینشن. آئی تھنک اف ایوری پرسن ہو جس کی شادی ہونے والی ہے، یا وہ ایک ایسی کتاب پڑھے جس میں پراپر انفارمیشن ہو، لیکن ہمارے کلچر میں شاید ہی ایسی ہو، دے شوڈ پرابلی سی اے میرج کاؤنسلر بیفور تھنگس گیٹ بیڈ. ڈاکٹر صاحب دین اگین یہ تو بہت اویئر لوگوں کی بات ہے نا. جسٹ ٹیل می اباؤٹ کامن پیپل لیونگ اے کامن لائف. اوکے، آپ کو سب سے پہلے تو جب آپ پلان کرتے ہیں کہ بچہ ہونا چاہیے، یو مسٹ انڈرسٹینڈ کہ بچے کے لیے صرف اسکول اور کھانا کافی نہیں ہے. اس کو آپ کی توجہ چاہیے، اس کو اپنی ایموشنل سائیکولوجیکل گروتھ کے لیے آپ کی توجہ چاہیے، سوشل گروتھ کے لیے، مورل گروتھ کے لیے. دا چائلڈ نیڈس کمپلیمنٹس اینڈ انکریجمنٹ جب وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے. اگر برا کام غلط کرتا ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے اس کو سمجھانے کا، چپیڑے نہیں مارنی. نہیں جی، اکثر تو ہم تو چپیڑے مار دیتے ہیں نا. آپ کو اس کی جو غلطی ہے اس کو برا کہنا، بچے کو کبھی نہیں کہنا. اور اس کو اگر وہ ایسے معیار پہ ہے جو آپ سمجھتے صحیح نہیں ہے تو اس کو اس کی ابیلٹی سے جج کرے، اوروں کی ابیلٹی سے مت جج کرے کہ میں کیا کرتا تھا یا اس کا بڑا بھائی کیا کرتا تھا. آپ صرف اس بچے کی جو ابیلٹی ہے جس سے وہ پیدا ہوا ہے، ایز لانگ ایز وہ اس حساب سے صحیح ہے، ہی از ڈوئنگ ویل. اور اگر میں آپ کو کہوں ہمارے پاکستانی معاشرے میں پیرنٹس کتنے پرسنٹیج غلط اپ برنگنگ کرتے ہیں تو آپ کیا نمبر دیں گے؟ آئی تھنک 90 to 95 have no. اب یہ ماننے کا کوئی نہیں کہ مجھے بچے پالنے کا طریقہ نہیں آتا، بٹ ایز اے پروفیشنل آئی ایم ٹیلنگ یو دیٹ
90% of patients I see practice میں they are people جو بچپن کی ابیوز سے سفر کر رہے ہیں, اور سب سے پہلے ابیوزر ان کے پیرنٹس ہیں جن کو پتہ ہی نہیں تھا بچے کیسے پالنے ہیں. سر ان یور پریکٹس اور آپ کی آبزرویشن میں آپ نے ظاہر دنیا بھر کی ریسرچز دیکھی ہوتی ہیں, پیپرز پڑھے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں مجھے نہیں پتا اوروں کا, لیکن ہمارے والدین اسپیشلی جب ہماری جنریشن تھی, ماں باپ ہر چیز کا غصہ بچوں پہ نکالتے تھے. مجھے لگتا ہے کہ ایک ٹینڈنسی ہے اس کلچر میں یا اس خطے میں کہ کمزور پہ ہر لحاظ سے, چاہے وہ فائنینشلی ہے, پوزیشن وائز ہے, ایج وائز ہے, ہم ٹینڈ ٹو اس کا استعمال اپنے ریلیز آف غصہ اور اپنے آپ کو بڑا ماننے کے لیے کچھ زیادہ کرتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی پوزیشن پہ ہو. ایون اگر آپ پارکنگ پہ جو پارکنگ والے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, آپ اچھی بھلی گاڑی آپ نے جا کے لگائی ہے, لیکن وہ آپ کو 2 دفعہ کہے گا نہیں ریورس کریں اور تھوڑی ادھر کریں. اینڈ یو نو کہ یہ اس وقت بیچارہ ہی از ٹرائنگ ٹو شو ہز پاور, کیونکہ اس کی پاور یہی ہے. سو از اٹ آل ورلڈ اوور, یا یہ ہمارا کچھ مسئلہ زیادہ ہے بیکاز ہم کالونائزیشن سے یہاں تک آئے ہیں, اور آئی ڈونٹ نو. یہ آپ نے جو کالونائزیشن کی بات کی ہے, آئی پرسنلی فیل کہ ہمارے معاشرے میں جو لوگ ظلم دیکھتے ہیں اور کرتے کچھ نہیں ہیں, دے جسٹ واچ, میجورٹی تو وہی ہیں. Yeah. This may have to do not only with colonization but even before 1000 سال سے تو انویڈرز ہی ہمیں رول کرتے ایگزیکٹلی, رہے. اس سب کانٹیننٹ نے تو کبھی کہیں جا کے حملہ نہیں کیا, لوگوں نے آ کے یہاں پہ کیا. سو آئی تھنک کہ ہمارے جینیٹکس اس ٹائپ کے لڑاکو نہیں تھے جس طرح کے باقیوں نے, بیکاز تھے تو انہوں نے ہمارے اوپر اتنا رول بھی کیا. جنرلی اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں تو جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں کے جو لوگ تھے they would absorb people from outside and they would make them part of their culture. اگر وہ خدا ایک اور لے کے آ رہے ہیں تو اس کو بھی اپنے خداؤں کے ساتھ کر لیتے تھے. انہوں نے کہا اتنے ہیں تو ایک اور they kind of accommodate people. اب ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ بڑے چھوٹے کا گھروں میں ضرورت سے زیادہ ڈیمارکیشن کی جاتی ہے. مثلاً آپ نے بھی یہ ایکسپیرئنس کیا ہوگا کہ جب بڑے بات کر رہے ہیں چھوٹے نہ بولیں, جواب نہ دیں, بحث they نہ should کرو. only be seen and not heard. کوئی فیصلہ کرنا ان کے بارے میں, چاہے وہ 18-19 سال کا بھی بچہ ہے, اس سے نہیں کرنا. جب بڑے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے بیچ میں بولنا نہیں ہے, اور جو بڑے فیصلہ کر لیں وہ بہتر ہوتا ہے. I don't agree with all that. اور اس کی بیسک وجہ ہے کہ ہر بڑا ضروری نہیں ایموشنلی میچور ہو اپنی ایج کے. سو دس از آور کلچر. یہ ہم نے کلچرل ایک چیز, اس کی ہمیں نیڈ کیوں محسوس ہوئی کہ بس بڑے ہی سب کریں ہم نہ کریں, کہ ہم نے اپنی عقل کے استعمال کو لیٹ پہ کیوں ڈالا؟ ایک تو ہمارا جو سسٹم پہلے جوائنٹ فیملی بہت نارمل تھا, اور وہاں پہ جو جیسے جیسے آپ ایج کرتے تھے آپ کا سوشل اور فیملی میں رتبہ بڑھتا تھا, آپ ہی رشتے کراتے تھے پوتے پوتیوں کے اور نواسوں کے, اور آپ ہی کی اتھارٹی چلتی تھی. اینڈ آئی تھنک یو انجوائڈ اٹ بیکاز یور فزیکل کوالٹیز ہیڈ ڈوینڈل, اور اب یہی آپ کا حصہ تھا. ٹیچرز ہوں, مولوی ہو, گھر والے بڑے ہوں, بچوں کو we don't give them the right to express their views. وہی بات ہوگی نا کہ آپ نے ایج کو دانائی کا سرٹیفکیٹ سمجھ لیا, اور یہ بہت بڑی غلطی ہے. دیر سو اور بہت سارے عیب آپ کے ایج پہ آ کے لوگ اس پہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے. آئی مین اتنے بڑے عمر کے لوگوں نے مولیس کیا ہوتا ہے بچیوں کو, یا بڑا غلط کام کیا ہوتا ہے, ساری زندگی رشوت لی ہوتی ہے, 2 نمبر کام کیا ہوتا ہے, پر سرٹن ایج پہ جا کے ایک خام خواہ کی رسپیکٹ صرف ایج کی وجہ سے اس انسان کو یوزلی دی جاتی ہے. کہ بٹ وہی ہم سیلف اسٹیم کی بات کر رہے تھے, بیسیکلی یہی ان کا مسئلہ ہے. اب آپ دیکھیں ہر شادی پہ ایک پھوپھی تائی چاچی نے ضرور ناراض ہونا ہوتا ہے. everybody why is wanting attention? Because aren't we like attention seeking nation? We are. It's all about me, میری بات سنو.
You see, because they are so unsure within themselves because of their poor self-esteem, کہ وہ ایک ہی طریقے سے اس کو مینٹین کرتے ہیں کہ آپ بھی تعریف کریں اور آپ بھی مجھے اسٹیج پہ بٹھائیں, میری تصویر لیں, اس سے آئی گیٹ پازیٹیو انجیکشنز آف بینگ وردی. اگر وہ نہیں ملیں گے تو آئی فیل ایکسٹریملی انوانٹیڈ. لیکن اگر آپ فلفلڈ ہوں, یو ہیو اے گڈ سیلف اسٹیم, یو وونٹ نیڈ آل دس. ہمارے کئی گورنمنٹ آفیسز میں بھی یہ پرابلم ہے کہ آپ نے ہمیں اسٹیج پہ نہیں بٹھایا, پہلی تقریر میری نہیں کی, مجھے ویلکم نہیں کیا. دیز آر آل ٹیمپر ٹینٹرمز ان این ایڈلٹ. بالکل بچوں والے. ہر کوئی اپنے آپ کو یہاں انٹائٹلڈ سمجھتا ہے. یس, بیکاز دے آر سو ویک ان سائڈ. مطلب فار ایگزامپل پولیٹیشین کی اگر تصویریں آٹے کی بوری کے اوپر لگ رہی ہیں تو یہ بھی ایک طرح کی انٹائٹلمنٹ ہے نا. I think it gives them positive injections. اور مے بی اٹس نیسسری کہ یہ کوئی پارٹ ہوتا ہوگا پولیٹیشینس کا کہ شکل ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھے who did it. I think میں تو ان کو unfortunate individuals کہوں گا because وہ اپنے پالیٹکس میں اپنی ذات کو کھو بیٹھتے ہیں. They don't know who they are. اتنے چہرے بدلتے ہیں, اتنے ڈیوینٹ طریقوں سے وہ زندگی میں مینیپولیٹ کرتے ہیں. دے لوز ٹچ ود their ریئل سیلف کہ وہ ہیں کون. از اٹ ورلڈ اوور؟ نہیں, ہمارے یہاں بہت ہے. وہاں پہ ویسٹ میں جو میں نے دیکھا ہے, پیپل ول گو بائی واٹ دے بلیو ان, ان کے اصول ہوتے ہیں, اینڈ دے وڈ ڈو اینی تھنگ ٹو اسٹینڈ بائی دیئر ویوز اینڈ دیئر ویلیوز. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ہمارا ویلیو سسٹم بہت فریجائل ہے. اور جب کہ ہم اپنے آپ کی تعریف اس پہ کرتے ہیں کہ ہم ایموشنلی بہت رچ ہیں, ہمیں رشتوں کا خیال ہے, لیکن ہمیں بیسک چیزیں اپنی باؤنڈریز کا نہیں پتہ, ہمیں اپنی بالکل نہیں پتہ, نہ اگلی کا پتہ ہے نہ اپنی پتہ ہے. ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ایک فزیکل سپیس ہوتی ہے کہ آپ نے اگلے سے اتنے فاصلے پہ لائن میں بھی کھڑے ہونا ہے. آئی مین ابھی تک اگر میں جا کے بل دے رہی ہوں تو ایک اور خاتون آ کے اپنا بل میرے بل کے اوپر رکھ دیں گی, سینگ کہ آئی ایم آلریڈی ان دا پروسیس. ان کے لیے دس از نارمل بیہیویئر. اب میں نے یہ بات کرنا شروع کر دیا ڈاکٹر صاحب. ناؤ آئی ٹیل پیپل اینڈ ویری پولائٹلی کہ 2 منٹ ابھی میں کر لوں پھر آپ کی باری, سو مے بی دے لرن. بٹ میں روڈلی نہیں کہتی, میں پیار سے اگر کہتی ہوں تو شاید ان کو اثر پڑے. اوکے, لیکن 2 اور طریقے بھی ہیں نا جو غلط ہیں. ایک ہے کہ یو لیٹ ہر ڈو اٹ اینڈ جسٹ وائن ان سائڈ یور سیلف. اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگی. اور دوسرا ہے کہ آپ آستینے چڑھا کے وہاں پہ ایک تماشا کھڑا کر دیں غصے میں. بٹ یہ اس کو ہم assertive behavior کہتے ہیں, جس میں نہ آپ اگریسو ہوتے ہیں نہ آپ پیسو ہوتے ہیں. You defend your rights and the right of the other person. But first you have to know your rights. نا لوگوں کو تو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ میں کسی کا رائٹ لے رہا ہوں یا میں اپنا رائٹ چھوڑ رہا ہوں. I think اس میں ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے کہ ہمارے ہاں جو بیچارہ ہم سے نیچے ہے اس کی ہم بالکل عزت نہیں کریں گے, نہیں کرتے, اور جو ہم سے اوپر ہے اس کو بس خدا کے بعد وہی سمجھتے ہیں. We become bootlickers for people above us and dictators for those below us. And this is a very bad tradition now. بڑے لوگوں کو ایسے القاب دیتے ہیں, اتنی امپورٹنس دیتے ہیں کہ ان کو عادت پڑ جاتی ہے. پھر جب ان کو وہ نہیں ملتا تو پھر جھگڑے ہوتے ہیں. آپ یقین کریں وہ لوگ جو آلریڈی مطلب بہت ذمہ دارانہ فیملیز امیر لوگ ہوتے ہیں, اوپر سے ان کی کوئی گدی ہوتی ہے, گدی نشین اور گدی نشین ہوتے ہیں, تو ان کا دا وے دے آر ٹریٹڈ اٹس بیانڈ ہیومن. آپ کیسے کسی کے پیروں کے پہ سر رکھ کے, بالکل, اور ان کو پیسے بھی دے رہے ہیں, ان کو نذرانے بھی, اپنی ساری زندگی کی کمائی ان کے پیروں میں ڈال رہے ہیں, اینڈ دے آر لونگ اٹ. بہت آسان کام ہے نا, بیکاز آپ کی نہ انویسٹمنٹ اس میں ہے, عزت الگ آپ کو ملتی ہے, آپ کے کوئی سٹیکس نہیں ہے, آپ کی ساری جو انکم ہے اٹس بیسڈ آن دس نوشن کہ کوئی 200-300 سال پہلے کوئی بزرگ فوت ہوئے تھے اور ان کی برکہ اب تک چل رہی ہے آپ کے تھرو. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر چلے آپ کا ای کیو, ایموشنل آئی کیو آپ نے سیکھ لیے, آپ کو ہینڈل کرنا آ گیا, تو
یہ لوگ تو پھر بہت اچھی طرح مینیپولیٹ بھی کر سکتے ہیں. دے کین ایون مس یوز اٹ اور نو. آئی تھنک جب آپ دوسرے شخص کو, جیسے ہم نے کہا 4 ایسپیکٹس ہیں, ایک اپنا آئیڈینٹیفیکیشن, مینجمنٹ, اور دوسروں کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور مینیج کرنا. اس میں آپ اگر آپ کی نیت خراب ہے تو آپ لوگوں کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. اگر ایک شخص غصے میں ہے, ایک بہتر طریقہ ہے کہ آپ اس کو اس طرح ڈیل کریں کہ اس کا غصہ کم ہو. مثلا ہم سکھاتے ہیں اکثر کہ جب بھی کسی پیشنٹ کو یا اس کے رشتہ دار کو آپ سے غصہ ہے کسی وجہ سے, تو واٹ آر دا SOPs, آپ کیا فالو کریں. اس میں جو بیسک چیزیں ہیں کہ ایک تو اس کو پرائیویسی میں آفس میں لے کے جائیں, سڑک اور کوریڈرز میں مت بحث کریں, میک ہم سٹ ڈاؤن, گیو ہم رسپیکٹ, اینڈ دین ask him 2 things. One is why and the other is what. Why are you so upset, and what can I do to help you. اور پھر وہ جو بتائے اس کو لکھتے جائیں, بیکاز جب آپ لکھیں گے تو جو کمپلیننٹ ہے اس کو بڑی تسلی ہوتی ہے کہ یو آر ٹیکنگ اٹ سیریسلی. اینڈ دین ونس ہی ہیز بلرٹڈ آؤٹ ایوری تھنگ, 5-10 منٹ میں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. دین یو ٹیل ہم کہ آئی انڈرسٹینڈ کہ دس از واٹ یو آر اپسیٹ اباؤٹ, کوئی اور بات تو نہیں ہے, اینڈ دین یو ٹیک ایکشن آن دیٹ. لیکن از دس اونلی ود یور سائیکیٹرسٹ یا کسی کا بھی, یہ تو ایڈمنسٹریٹو, یعنی کہ ایون اف اینی anybody, your child, your رشتے دار, your friends, یا دفتر میں کسی کا بھی دفتر ہو, کلائنٹ ہو, دیز آر رولس دیٹ ہیلپ ٹو مینیمائز کانفلکٹ. اور ڈاکٹر صاحب بہت لوگوں کی اپنی طرف سے جب یہ کوشش ہوتی ہے نا, میں نے دیکھا شاید یہ سب میں کبھی نہ کبھی ہم نے کیا, ایک پیٹرنائزنگ طریقہ بھی ہوتا ہے نا, کیا ہو گیا ہے, ریلیکس, سانس لو, کیا ہو گیا ہے, یو نو. سو اٹس پیٹرنائزنگ ایز ویل سم ٹائمس کہ منہ ٹھیک ہے, پیریڈ تو نہیں ہونے والے, یو نو. اپنی طرف سے بینگ سمپیتھیٹک, دے آر ایون انسلٹنگ یو مور. آئی تھنک اس پہ نیت ڈپینڈ کرتی ہے. مے بی سم پیپل جینوئنلی آر کنسرن بٹ دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ایکسپریس اٹ ان دا رائٹ وے. اور دوسرا ہے کہ وہ آپ کا دے بینگ سینیکل اینڈ سرکاسٹک. یا موسٹلی میں نے یہ بھی دیکھا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ہم بھی ہو جاتے ہوں. میں تو اپنے آپ سے بڑی شرمندہ ہو گئی ہوں ایموشنل IQ کے بعد. میں تو اپنے آپ کو بہت چینج کروں گی اب اس کے بعد, سیریسلی. اب مطلب 5 منٹ سانس لے کے رپلائی کرنا ہے اب کسی بھی بات کا. یہی آپ جو کہہ رہی ہیں, مجھے ایک سینیریو یاد آ رہا ہے کہ مثلاً آپ کا 16 سال کا بچی ہے اور وہ آپ کو کہتی ہے کہ اماں میں بڑے اسٹریس میں ہوں. ہمارے ہاں 90% مائیں کہیں گی ایک ہی ہوتا ہے, اسٹریس تو دنیا کا حصہ ہے, میرے ساتھ بھی ہوتا ہے, تمہارے ابو کے ساتھ بھی. یہ کون سی سر یہ ہماری جنریشن کے ساتھ بات ہوا ہے, میرا نہیں خیال آج. لیکن اگین سرٹن کلاس جو پڑھ لیا ہے, جو تھوڑا سا باہر کی کتابیں بھی پڑھ لی ہیں. اور عفت یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں a lot of anxiety and depression doesn't present with mood, it presents with body symptoms because وہی acceptable. کیونکہ آپ exactly کوئی بے ہوش ہو رہا ہے, کسی کو دورے پڑ رہے ہیں, کسی کی آواز بند ہو گئی ہے, کسی کو فالج سا ہو گیا ہے, and that is all underlying anxiety and depression. But وہ گھٹ گھٹ کے سوسائٹی اسی کو ویلیو کرتی ہے کہ اچھا جب بہت بڑا ڈرامہ کوئی آپ کرو. وہی بچہ اگر کہے کہ اماں مجھے انگزائٹی ہے یا ڈپریشن ہے تو آپ اسے کہیں گے بھاگو یا جھوٹ بول رہا ہے, کیوں کوئی ہوتا ہے. نئی پرابلم آ گئی ہے. دس از ہاؤ وی ایکسپریس آور ایموشنز تھرو سوشلی ایکسیپٹیڈ میکنزمز. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ اپنے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پرائیویسی میں بہت ایموشنل ہوتے ہیں اور پبلکلی بالکل شٹ ڈاؤن. جی. سو اس کے پیچھے کیا سائیکی ہوتی ہے, بیکاز دے آر ٹوٹلی ٹو ڈفرنٹ پیپل in their privacy and in public. دیکھیے یہ ایک حد تک تو ہم سب ایسے ہیں. جی. وی ہیو اے سرٹن امیج جو پبلک کے لیے ہے, اینڈ وی ہیو این امیج جو ہمارا پرائیویٹ یا ٹرو امیج ہے, اگر وہ ٹرو ہے بھی. لیکن ایک اور جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ایشو ہے وہ ہے سوشل انگزائٹی کا. سم پیپل ان سوشل سچویشنز
are very poor in handling things. یا تو ان کو fear ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم کچھ کر نہ لیں غلط کام. They're very conscious of that. وہ کھانا نہیں کھا سکتے لوگوں کے سامنے, چائے نہیں پی سکتے, تقریر تو کر ہی نہیں سکتے. کہ میں سے کوئی غلطی نہ ہو Yeah, that's social anxiety. اور دوسری ہے کہ and there are some people who overshare and become very, وہ بھی I think I'm one of those. وہ بھی ایک آپ کا فساد ہے جو آپ Yeah. you choose to maintain. میرے خیال سے آپ کو ہوتا ہے کہ میں اسی مذاق میں, yeah, I think I'm one of those. اور پرائیویسی میں they can be their real self or they may think it is their real self, but that again may be a facade. ڈاکٹر صاحب بیکاز سرٹن ایج تک نا آپ کو یہی لگتا ہے کہ آپ ٹھیک ہو باقی غلط ہے. نہیں یہاں تو 70 سال کی عمر تک بھی نہیں لگتا. ایگزیکٹلی, کیونکہ جب پوچھتے تھے لوگ کہ آپ چھوٹے ہوتے ہو, آپ سے سوالات کیے جاتے ہیں کہ اپنی کوئی برائی بتاؤ, تو آپ برائی بھی اچھائی ٹائپ میں بتاتے ہو کہ میں بہت سچی ہوں, اور میں کہ یہ میری برائی ہے کہ میں بہت سچی ہوں. اینڈ دین سم ٹائم لیٹر ان یور لائف آپ ریئلائز کرتے ہو کہ ایڈی کو سچی تو میں بھی نہیں ہوں. نہیں, بٹ دا ٹریجڈی از کہ اگر 4-5 سال کی بچی یہ کہے تو وہ نہیں 4-5 بھی جوانی میں بھی ڈاکٹر صاحب, لائک وین یو ار ان کالج اور یو ار چلیں گوئنگ آؤٹ وتھ سم ون. میں وہ بھی مان لیتا ہوں, بٹ جب کوئی 60 سال کا بندہ یہ کہتا ہے نا, then it's very worrying. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا سائنٹیفکلی بایولوجیکل ڈفرینسز مجھے بتائیں ایموشنلی اسٹیبل لوگوں میں اینڈ ایموشنلی ریئیکٹیو لوگوں میں, کہ سائنس کیا کرتی ہے ہمارے جسم کے ساتھ. دیکھیے when it all depends کہ آپ کا ایموشن ایگزیکٹلی کون سا ہے. صبح سے شام تک ہم بیسکلی 4 ایموشنس کو ایکسپیرئنس کرتے ہیں. ایک ہے گلیڈ وچ از ہیپینس, ایک ہے بیڈ وچ از انگزائٹی, ایک ہے سیڈ وچ از ڈپریشن, اور ایک ہے میڈ وچ از اینگر. سو تھرو آؤٹ دا ڈے وی آر مینیجنگ فلکچویٹنگ. اینڈ یو ول بی سرپرائزڈ کہ دنیا میں تقریباً 33,000 ایموشنز آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں بیسڈ آن دیز 4. اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے جیسے آپ ہارمونیم یا کی بورڈ یا پیانو ہوتا ہے نا, بیسک سر 7 ہوتے ہیں بٹ ان کی کمبینیشن سے آپ کیا کام کر لیتے سو ہو. ایگزیکٹلی لائک دیٹ. اینڈ ہیئر آئی مسٹ ڈیفائن کہ ہم نیگیٹو ایموشن کہتے کس کو ہیں. ویسٹرن میڈیسن میں a negative emotion is an emotion جس سے آپ کو اور دوسروں کو نقصان ہوتا ہو, یہ نیگیٹو ہے. بٹ بدھسٹ ڈیفینیشن اس سے بھی بہتر ہے کہ وہ ایموشن جس میں نمبر 1 نقصان ہو آپ کو یا دوسرے کو, نمبر 2 جس سے آپ کا ذہنی سکون خراب ہو, اور نمبر 3 جس سے ریالٹی بدل جائے. ان کے نزدیک یہ کرائٹیریا ہے نیگیٹو ایموشنس کا. کہ اینی تھنگ دیٹ ول چینج ریالٹی. سر لائک این ایگزامپل. جیسے جب آپ خوف میں ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی ایسے بھی کرے تو آپ ہڑبڑا جاتے ہیں, یا جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو معصوم بچے کی بات بھی آپ کو اریٹیٹ کرتی ہے. دیٹ از آلٹرنگ ریالٹی, جس میں لوگ مرڈر کر دیتے ہیں, ڈیورس کر دیتے ہیں. یہ آپ کسی بھی فیملی کورٹ میں جائیں, وہاں پہ یو ول فائنڈ سو مینی پیپل جنہوں نے غصے میں ڈیورس دے دی جسٹ بیکاز آف دی اینگر. پھر وہ آپ کو پتہ ہے اس کے بعد کتنے مسائل ہو جاتے ہیں. سر یہ جینڈرز میں ڈفرینٹ ریئیکشنز ہوتے ہیں, لائک جیسے کہا جاتا ہے کہ عورت زیادہ ایموشنل ہوتی ہے. از اٹ ٹرو؟ ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ جس طرح مرد اور عورت کی انیٹمی ایک نہیں ہے, ہارمونز ہی فرق ہے, فزیولوجی ایک نہیں ہے, اسی طرح ان کی نفسیات بھی ایک نہیں ہے. ٹھیک ہے. women generally are more expressive with their emotions. ان کو ایکسپیرئنس بھی زیادہ کرتی ہیں, ان کی فائن ٹائپس کو بھی ایکسپیرئنس کرتی ہیں, اینڈ دے وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دیم. ان کا ریلیف اپنے ایموشنس کو ایکسپریس کرنے میں ہوتا ہے. مرد ہمارے کلچر میں خاموش ہو جاتے ہیں. سر اٹس کلچرل اور اٹس بایولوجیکل. یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ تو اٹس مور اور لیس بایولوجیکل, بیکاز یہ بڑے کلچرز میں اسٹڈی ہوا ہے. سو اٹس مور اور لیس تھرو آؤٹ دا ورلڈ. ہمارے تھوڑا سا ایکسٹریم ہے اس سے زیادہ.
مرد جو ہوتا ہے وہ سے جب پرابلم ہوتی ہے تو وہ چپ ہو جاتا ہے, خاموش ہو جاتا ہے, اکیلا ہو جاتا ہے, یا ایک آدھ اپنے کلوز فرینڈز یا بھائی بہن سے مشورہ کرتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے. His entire effort is on the solution. The lady's emphasis is on expressing herself. اس میں اس کو ریلیف. سر اسی وجہ سے عورتیں زیادہ لمبا جیتی ہیں. Oh yes. بیکاز ان کا کتھارسس ہوتا رہتا ہے. ایبسلیوٹلی. ان کا وہ پریشر کوکر ایفیکٹ نہیں ہوتا جس میں جیسے مردوں کا ہے. وہ اپنے ایموشن سپریس کرتے رہتے ہیں اور پھر ایک چھوٹی سی بات سے ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. بیکاز دے ڈونٹ ایکسپریس دیئر ایموشنس. ہمارے ہاں عورت کا غصہ کرنا برا سمجھا جاتا ہے اور مرد کا رونا برا سمجھا جاتا ہے, حالانکہ دے آر ہیلدی آؤٹ لیٹس جو ٹیئرز ہوتے ہیں. میں تو ہمیشہ میلز کو جو گریڈ 2021 کے میں کہتا ہوں لرن ٹو ویپ, ادروائز یور آرگنز ول ویپ, اینڈ دے آر دا بیسٹ ٹرینکولائزرز. جب آپ رو لیتے ہیں یو ایٹ لیسٹ تا سکون آتا ہے ڈاکٹر صاحب. ہمیں تو عورتوں کو تو آتا ہے. لیکن وہ مردوں کا پرابلم ہے, دے تھنک اٹس بلو دیئر ڈگنیٹی. جی ڈاکٹر صاحب, ساؤتھ ایشیا میں ہم پبلک ہیوملیشن اتنی کیوں کرتے اف یو آسک می, اس میں ایگزیکٹلی وہی پرابلم ہے کہ جب ہم کسی کو ذلیل کرتے ہیں, اس کو برا بھلا کر کے دکھاتے ہیں تو ہماری ایگو انفلیٹ ہوتی ہے, وی فیل گریٹ. ایگزیکٹلی لائک اگر میں آپ سے کہوں کہ میں نے شہر کی سب سے بڑی بلڈنگ بنانی ہے تو اس کے دو طریقے ہیں. یا تو میں سب سے بڑی بناؤں اور باقیوں سے کمپیئر کروں, اور دوسرا ہے کہ سب کو ڈیمالش کر دوں اور اپنی کو بنا لوں. دس از واٹ وی ڈو. ہم وی فیل گلوری اینڈ گریٹنس جب ہم دوسروں کو ذلیل کرتے ہیں, ان کو رن ڈاؤن کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وی آر ان کانسٹنٹ, جیسے کہتے ہیں نا, حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک اٹینشن. مجھے لگتا ہے وی آر ویری اٹینشن سیکنگ نیشن. کہ مطلب اگر گاڑی ہلکی سے لگ گئی تو گاڑی سے نکل آئیں گے اور ایک تماشا کرنا شروع کر دیں گے سڑک پہ, اونچا اونچا لڑیں گے ہر جگہ. کسی نے میری بیوی کو دیکھ لیا ہے تو چپیڑا ماروں گا, اور یو نو, اور وائس ورسا. عورتیں بھی بہت لڑتی ہیں, ایسا نہیں ہے. اگر دو پڑوسوں کی لڑائی ہو جائے تو پورا محلے کو آواز آتی ہے. وی ڈونٹ بلیو ان سٹلٹی, کہ کسی چیز کو بیٹھ کے آرام سے بھی کیا جا سکتا ہے. آئی تھنک جو لوگ ایموشنلی میچور ہوتے ہیں ان میں یہ کم پرابلم ہے, لیکن جو ہماری پبلک ایٹ لارج ہے ان کا ایک تو یہ ہے کہ ان کے انٹرا پرسنل ایشوز ہیں. بٹ سیڈلی ایک اور جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں جو بدتمیز آدمی ہے, جو اگریسو ہے, ہی گیٹس ہز وے, اینڈ دیٹس اے بیڈ ایگزامپل فار دی ادرس. کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ جو ہائی ہینڈڈنس سے اپنا کام کرا لیتا ہے یا دوسروں کو رن ڈاؤن کر کے, تو وہ پھر سوسائٹی کا ایک سسٹم بن جاتا ہے. اب یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ اونچی آواز میں نہ بولیں, جھگڑا نہ کریں, تو آپ کی بات کوئی نہیں سنتا. اور کسی حد تک یہ ہوتا بھی ہے. اسپیشلی ود ویمن, یو نو, عورت کی تو آواز سنی نہیں جاتی, اور وہ ذرا اونچا بولے تو وہ چیختی ہے, پاگل ہے. اس کو یو نو اتنا دبایا جاتا ہے ایک عورت کی آواز کو. اگر وہ اسی مسئلے پہ بات کرے جو ایک مرد کر رہا ہے, عورت کو نہیں برداشت کرتے اس کا ویسا بیہیویئر جو مرد کا کیا جاتا ہے. سو مینی ججمنٹ. آئی تھنک ہم عورت کو اسرٹیو بیہیویئر کے ساتھ دیکھنا نہیں چاہتے. ہم اس کو ایک پیسو رول میں ہی دیکھنا چاہتے ہیں. دس از دا ریزن پرہیپس. اور ڈاکٹر صاحب, باؤنڈری سیٹ کرنے میں اتنی شرم کیوں ہے ہمارے کلچر میں کہ اس سے آگے نہیں, چاہے وہ کوئی بھی رشتہ, ایون میاں بیوی کا بھی ایک باؤنڈری تو ہر ریلیشن شپ کی ہوتی ہے نا. کہ فار انسٹنس اگر تم نے مجھے کبھی ہاتھ لگایا تو اٹس اوور, یو نو, ایک باؤنڈری سیٹ ہو جاتی ہے. یا تم نے میرے ماں باپ کے سامنے مجھ سے بدتمیزی کی, یا میرے دوستوں کے آگے کبھی کی. یہ اتنی باؤنڈریز تو ڈسکس ہونی چاہیے نا. لیکن ہم ماں باپ کو یا کسی میاں کو اسپیشلی نہیں کرتے, اور ہم شرماتے ہیں کہ یار. اس میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمیں ریلیشن شپس مینٹین کرنے کے رولز بالکل نہیں پتہ, اور دوسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے بڑے چھوٹے کا. یس, ہم سمجھتے ہیں کہ جو بڑا ہے اس کے آگے آپ نے بولنا نہیں ہے, چاہے وہ کتنا ہی غلط ہو. مجھے اس کی وزڈم سمجھ نہیں آتی.
بیکاز بڑا ہونا اپنی جگہ ہے, رسپیکٹ ان کی بالکل کریں, لیکن when you disagree with an opinion of theirs, this does not mean you don't respect them anymore. Yeah. آپ کو گالیاں تو نہیں دے رہے ہو, ڈس ایگری کرنا, ڈس ایگری کرنا. اور ہر ایک اب دیکھیے ہمارے پاس پاکستان میں جو ذہنی مریض ہیں 70-80% جو رورل ایریاز میں ہے, وہ تعویذ, جادو ٹونا, سایہ, ان چکروں میں ان کا علاج ہوتا ہے. سر اب تو ہمارے ایکس پرائم منسٹر کا اکانومسٹ میں تک میں اگر لکھا گیا ہے, اور اگر اس لیول کا بندہ ایسی چیزوں پہ بلیو کرتا ہے تو پھر ہمارا بتائے نا, پھر تو ہم لوگ تو سب کریں گے. نہیں, آئی ہوپ ناٹ. اس میں اگر آپ کے بزرگ آپ سے یہ کہیں کہ اس کو نمونیا ہے, تم جاؤ اور فلانے سے پھونک مروا لو یا دم کرا لو, تو would you do that? اور would you say نہیں, میں اس کو چیسٹ اسپیشلسٹ کو دکھاؤں گا. سر کچھ کرا بھی نہیں گے دم. ہاں, لوگ طلاق بھی دے دیتے ہیں بیوی کو, کہ اس کو جن آ گئے ہیں, اس کو یہ ہو گیا ہے. بٹ وی ہیو ٹو ڈیولپ دس کلچر کہ میں آپ کے اس ایریا میں آپ کے اوپینین سے اگری نہیں کرتا, بٹ آئی اسٹل ریسپیکٹ یو اینڈ کیئر فار یو امینسلی, اینڈ وی کین اسٹل ہیو. اینڈ سم ٹائمس بیکاز آف دیئر تھاٹس آپ رسپیکٹ بھی نہیں کرتے ہیں. آئی مین بہت سارے بڑے ہوتے ہیں گھروں کے جو یہ کہتے ہیں کہ جی گھر کی جو ہیلپ ہے اور آپ کے برتن ڈفرینٹ ہونے چاہیے. اب میرے لیے ایک بہت ڈس ریسپیکٹ کی وجہ ہے کسی کو کرنا. If someone does that in their house کے برتن ہی الگ الگ ہیں, تو کچن الگ کر لیں. نہیں کچن مطلب those people are making your food, they are serving اچھا, you, they are washing your اچھا, dishes. اچھا, ان تو کے آپ اپنے گھر کی ہیلپ اور اس کا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شیشے کی پلیٹوں میں کھائیں, وہ پلاسٹک کی پلیٹوں میں کھائیں, تو آئی تھنک یہ میں تو اس پہ آپ کو جج کروں گی. اینڈ سم ٹائمس ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہوتا ہے کہ وین یو ٹیل دیم اپنی ہاؤس ہیلپ کو کہ ایسا کوئی فرق نہیں ہے, ایون دین وہ اپنا الگ کرتے ہیں, یو نو, اتنے مینٹلی وہ کنڈیشنڈ ہوتے ہیں اینڈ اتنے انسیکیور ہوتے ہیں اینڈ اتنا بے لٹل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, اتنا ہم نے ان کو جینیٹیکلی دبایا ہوا ہوتا ہے کہ وہ واقعی اپنے آپ کو کم کر سکتے. آئی تھنک اس میں صرف ایک فیئر ہوتا ہے کہ دے مے ناٹ سفر فرام سم النس. سو اگر آپ وہ رول آؤٹ کر لیں ان کا تو سر پھر وہ آپ کو جو سرو کر رہے ہیں وہ آپ کے پانی میں تھوک کے آپ کو دے دیں, آپ کیا کر لیں گے؟ نہیں, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, بٹ اف سپوز دے ہیو ٹوبرکلوسس اور سپوز دے سفرنگ فرام ہیپیٹائٹس, تو وہ تو پھر آپ کو ویسے ہی نہیں رکھنا چاہیے نا. نہیں, آپ پھر ان کی ہیلتھ اسکریننگ کرا لیں, اینڈ اف دے ہیلدی دین دے شوڈ بی نو پرابلم. آپ کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہی ہوں کہ لوگ کیوں یہ کرتے ہیں؟ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ہیلتھ. نہیں, وہ تو آئی تھنک وی شوڈ گیٹ اوور دیٹ. اچھا مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ ہم یہاں پہ دوسروں کی لائف میں جو بہت انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اور اوور انوالو ہوتے ہیں, اسپیشلی فیملیز میں, ہمیں بتاؤ اس کے ساتھ کیا ہوا, یہ کیا ہوا, یہ بھی انٹروڈنگ انٹو سم ونز لائف ہے اینڈ وچ از ویری انہیلدی. لیکن ہماری یہ کیوریوسٹی کچھ بہت زیادہ نہیں ہے اس خطے کی. یہاں خواتین میں بہت زیادہ ہے, اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی لائف کو ہم اس کو آرگنائز اور ڈیزائن نہیں کرتے. وی لیو ایملیس لائف. اگر میں نے اتنے لوگوں سے پوچھا کہ آج سے 10 سال بعد ویئر ڈو یو سی یور سیلف ان یور کیریئر, فیملی لائف, ہیلتھ وائز, اسپرچویلٹی, سوشل لائف, تو وہ میرا منہ دیکھنے ہی. سر یہ تو مجھے بھی نہیں پتا. بٹ اگر ہم سب اپنا ایک 10 سال کا ہی پلان بنا لیں تو ویل ہیو انف ٹو وری اباؤٹ, بجائے کہ ہم دوسروں کی جھانکیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اٹ از لیک آف انٹرٹینمنٹ جو لوگوں کو دوسروں کی لائف کی سٹوریز جاننے میں ایکسائٹمنٹ, اٹس جسٹ جوسی گاسپ. مطلب وہ بھی ایک حد تک ٹھیک ہے, بٹ نہیں, وہ میں تو اس کو بالکل غلط سمجھتا ہوں. اور ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں, کچھ لوگوں کی بہت عادت ہوتی ہے آپ سے پرسنل کویسچنس پوچھنے کی, ایون اف دے آر میٹنگ یو فار دا فرسٹ ٹائم. ہاں سر آئی تھنک دس از سو رانگ. آئی تھنک آپ کے ساتھ تو شاید اس لیے ہے کہ یو آر ان دس فیلڈ اینڈ یو آر فیمس, سو آئی کین انڈرسٹینڈ وائی دے وانٹ ٹو نو سو مچ اباؤٹ یو. بٹ سم ٹائمز جو مشہور لوگ نہیں بھی ہوتے ان سے بھی آج کل لوگ پوچھ لیتے ہیں ایسے کویسچن جو کہ
emotional IQ کے مطابق are very wrong. But then, you see, آپ صبح سے شام تک I always teach this کہ پلیز ریمبر کوئی بھی گھر سے صبح اٹھ کے یہ نہیں کہتا کہ آج میں نے عفت عمر کو خوب ذلیل یا خراب کرنا ہے. سارے اپنی زندگی میں جتنا بھی بہتر ہو سکتا ہے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. You just have to accept them as they are, not as they should be. لیکن ان کی کیا سائیکالوجی ہوتی ہے جو بہت انٹروسیو کویسچنس پوچھتے ہیں؟ I think we, at a very primitive level, we all want to gossip. It's only when I you... mean, جیسے میں سن کے ان کی پیچھے شاید گاسپ کر لوں کہ یار اس نے یہ جو کہا تھا. لیکن if I meet you for the first time, اچھا آپ کی شادی ہوئی, لو میرج تھی, کتنے بچے ہوئے, اچھا, اور اکثر جو ان میرڈ لوگ ہیں ان سے لوگ یہ پوچھتے ہیں اچھا تمہارا افیئر چل رہا ہے, کس سے چل رہا ہے, کیا سچویشن ہے. بٹ آپ ایک منٹ کے لیے تصور کریں کہ وہ ایک ایسے سب کلچر سے آئے ہیں جہاں سارے ہی یہ کرتے ہوں, تو دین اٹس نارمل فار دیم. But their normal can be very annoying for Oh, some. for you, yes. So اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے؟ Oh, you can always very politely look straight in the face and say, I'm sorry, I choose not to say anything about it. بس. ہائی وہ تو پھر اتنے شرمندہ اور کچے اور اس نہیں ٹائم. تو آپ نے کوئی غلط بات تو کی نہیں ہے, آپ نے ان کو ڈانٹا بھی نہیں ہے, آپ نے غصہ بھی نہیں کیا. اینڈ اٹس یور رائٹ کہ آپ کتنا بتانا چاہتے ہیں کتنا نہیں. سو یہ باؤنڈریز ہم نے خود طے کرنی ہے. Yes. اینڈ دس از ایموشنل IQ ویئر یو نو یور باؤنڈریز آپ اینڈ باؤنڈریز فار یور سیلف. اگر ہم فزیکل لیول پہ دیکھیں تو اسکن سے 6 انچز تک آپ صرف انٹیمیٹ لوگوں کو الاؤ کرتے ہیں. آپ کے بچے ہوں, آپ کے اسپاؤسز ہوں, ناٹ ایوری بڈی. اور یہاں سے 1.5 feet تک یو الاؤ یور کلوز فرینڈس, اینڈ دین بیونڈ دیٹ. سو دا مومنٹ آپ کسی بس میں یا ریل میں کھڑی ہوں اور کوئی 6 انچز کے اندر آ جائے, ایک دم پیچھے وڈرا کرتے ہیں ریفلیکسلی. اسی طرح وی ہیو ٹو کیپ ڈسٹینسز اینڈ باؤنڈریز ایٹ این ایموشنل لیول. سر بتائیں, تھوڑا ایکسپلین کریں واٹ شوڈ پیپل نو کہ یہ ایموشنل باؤنڈری ہے. اب یہ آپ کی لیٹس سے ریلیشن شپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر چلیں آپ کے فرینڈز ہیں فار ایگزامپل, آپ اسپیل آؤٹ نہیں کر سکتے بیکاز وہ بڑا پھر عجیب لگتا ہے. ایگزیکٹلی, بٹ یو کین آلویز ڈسکس ود دیم کہ اف وی گو آؤٹ ٹو اے میل ہو ول پے, اور کیا ہمارا سسٹم ہوگا. اگر ہمارے کوئی کانفلکٹس ہیں ہم دونوں میں, ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو سیٹل اٹ. میری فیملی اور پرسنل لائف میں ہاؤ مچ کین وی آسک ایچ ادر. اور ریلیشن شپ اچھی ہو جاتی ہے اس طرح جب ٹو ٹاک ٹو ایکسپریس. اور ڈاکٹر صاحب کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے دوست کی کوئی بات بہت بری لگی ہوتی ہے, آپ اس سے بہت ہرٹ ہوتے ہو, پر آپ ایکسپریس نہیں کر پاتے, تو اس کو آپ ڈیل کرنے کا کیا طریقہ if it's somebody close to you, اینڈ میٹرز ٹو یو؟ ہاں, آئی تھنک اس میں پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ ڈونٹ سپریس اٹ. ٹاک ٹو دی ادر پرسن کہ آئی ایم ڈسٹربڈ اوور سم تھنگ, آئی ایم. وی شوڈ ناٹ سے یو ہیو اپسیٹ می, وہ پھر بہت غلط ہو جائے گا. اینڈ آئی نیڈ 5 minutes whenever you are free to talk about it. یو شوڈ آلویز کلیئر دی. Oh yes. کیونکہ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں اچھا جانے دو جانے دو, وہ پھر آپ کا ایکیومولیٹ ہوتا رہتا ہے, ایک ریزنٹمنٹ جس کی وجہ بھی نہیں پتا پھر ایک دن وہ معمولی سی حرکت کرے گا اور یو ول ایکسپلوڈ, اینڈ دیٹس ویری انہیلدی. آئی تھنک آپ اسٹیم نکالتے جائیں, جب بھی تھوڑا سا کانفلکٹ ہو, سٹ ود دی ادر پرسن, سے آئی فیل ہرٹ وین یو ڈو دس, and then see what that person says, and then resolve the conflict as you go along. And what are the toxic traits, ڈاکٹر صاحب, جس کے بعد آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اس انسان کو زندگی میں رکھنا ہے یا نہیں رکھنا؟ Is this after marriage یا اس سے علاوہ؟ In a relationship between friends, even رشتے دار, even میاں بیوی کا تو چلو بہت اسٹرانگ باتیں ہوتی ہیں, اس میں تو آپ کو زندگی کا بہت urgent فیصلہ کرنا ہوتا ہے, اس میں ہم ایک اور شو کر لیں گے. بٹ ان لائک سوشل ریلیشن شپس اور فرینڈ شپس, ایکوینٹنسز, اس میں ہر ریلیشن شپ میں, چاہے وہ فرینڈس کی ہو کوئی بھی ہو, یو آلویز ہیو ٹو کلیریفائی ہمارے ڈیزائرس کیا ہیں اور ہماری نیڈس کیا ہیں. ڈیزائرس مینس یہ پورا ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ آئی کین ہینڈل اٹ. نیڈس ہیں, if this
area is not acknowledged, if my needs are not met, there's no relationship. Well, you have to be very clear about that, both the other person and you. For example, अगर मियाँ बीवी हैं तो उनकी एक need होगी कि I will not allow you to be unfaithful to me. Yeah. Full stop, इस पे compromise नहीं है. But I like you to cook food for me every day. चलो कभी ना बनाया कभी ठीक है. I would like you to be at home when I come. उस पे भी आप give in करते हैं. हम desires को need से ना muddle up कर देते हैं. And that is extremely important that you keep the two categories in mind so that you give in on non-crucial matters. Okay. And don't create a war out of Everything. Yeah. Everything. अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे अब थोड़े से ना आप सोशल एटिकेट्स के बारे में बताएं. लेट्स टॉक अबाउट सर्टन सोशल एटिकेट, जिसको भी मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंस ही करती हूँ, कि फॉर एग्जांपल पंक्चुअलिटी. जी. पाकिस्तान में इसकी भी बहुत कमी है. इसके पीछे क्या साइकोलॉजी? जी, इसमें दो तीन इश्यूज हैं. एक तो आपका जो लाइफ में वैल्यूज़ हैं उसमें टाइम आप कहाँ रखते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि देयर आर 5 वैल्यूज़, रेट देम इन द ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस. उसमें ऑनेस्टी है, लव है, टाइम है, एडवेंचर है, सिंसियरिटी है. Now if somebody rates time at number 5 and you rate it at number 1, you will never get on well together because आपकी priorities बहुत different हैं. दूसरा मसला ये है कि हमारे यहाँ एक और रिवाज है कि जो देर से पहुँचते हैं वो अपने आप को इम्पोर्टेंट फील समझते हैं. फैशनेबल. बट आई थिंक उसका सिर्फ सिंपल हल ये है कि अगर एक आध दफ़ा इफ़ समवन कीप्स यू वेटिंग then politely say कि next time I'll just be waiting for 10 minutes and then I'll leave because I would assume that you are busy. सर ये तो चलो पर्सनल इंटरेक्शन में आप इस तरह का कुछ कर सकते हो, बट व्हाट अबाउट व्हेन यू आर थ्रोइंग अ डिनर और इनवाइटेड समवन ऑन वेडिंग, आपने एक टाइम दिया हुआ है. डॉक्टर साहब, नहीं कोई पहुंचता पाकिस्तान में, और वेस्ट में और जगहों में इस बात को बहुत माइंड किया जाता है कि यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग माय टाइम. देखिए ना, कोई आप किसी को 100 रुपया देती हैं और वो आपको नहीं देता तो आपका लॉस सिर्फ 100 का है. बट अगर आपका 1 घंटा ज़िंदगी का किसी ने ज़ाया किया है तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है कि वो कैसे कंपनसेट करे. आई थिंक यहाँ पे मसला होता है कि अगर तो आपका चीफ गेस्ट आ गया है ना जिसके लिए खाना किया आपने. सर कोई चीफ गेस्ट ना हो, शादी पे कौन चीफ गेस्ट होता है? कोई भी नहीं होता. ओके नहीं, लेकिन उसमें तो फिर आई थिंक आप थोड़ा सा मार्जिन आपको, शादी थोड़ी सी डिफरेंट है बिकॉज अगर आपके बच्ची के लॉस देर से आए तो यू कांट डू मच अबाउट दैट. बट इफ इट्स जस्ट, बट उनको लेट नहीं होना चाहिए. हमारे माशरे को ये सीख कब आएगी? It depends कि let's say आपकी एक फ्रेंड है who is very particular about time. आप कितनी भी टाइम के मामले में वेस्ट करने वाली हों उसके घर आप टाइम पे जाएंगी. Sir, I am also very punctual. Right. So we train people how to. लेकिन deal जब आप with us. पंचुअल होते हैं तो आप 2 घंटे अकेले बैठे रहते हो. ये भी होता है. नहीं, then you don't have to stay there. You can just come back and leave a note or tell them I'm going now. Nobody has a right to rob you of your time. Yeah. सर हमें शादियों पे भी मेरे ख्याल से गेट बंद कर देना चाहिए. नहीं, अब तो खैर वो 10 बजे का टाइम है, उससे काफ़ी फ़ायदा हो जाता है कि people do come by 9 o'clock. I really hope so. लोग एंग्री क्यों हो जाते हैं जब वो हर्ट होते हैं? I think हर्ट इंसान तब होता है जब आप कोई ऐसा व्यू शेयर करें या आपका एक्शन ऐसा हो which is not in keeping with their view of themselves, and then they have a choice to react. They can either become anxious or depressed or angry or remain neutral. और कैन बी जस्ट ट्रूथफुल कि यार मैं तो बड़ा हर्ट हुआ हूँ, क्यों तुमने ऐसी बात की? That would be a neutral response because आपने emotions को नहीं आने दिया. Okay. You have been very rational कि I'm hurt by what you said. And in most situations, the neutral response is the best because उसमें emotions contaminate नहीं करते field को. You see, if I say something to you and you become angry, now you have 2 problems: your anger and the original problem. आपको 2 इश्यू डील करने हैं. और आप एंगर के चश्मे से फिर उसको फिर deal तो करें. बहुत टॉक्सिसिटी तो फिर तो वो मुकाबलाबाजी आ जाती है. फिर But- विन एंड
لوز کا جب آ جاتا ہے نا میں جیتا یا وہ جیتا. ہاں وہ پھر اٹس ناٹ ہو از رائٹ ہو اٹس ناٹ واٹ از رائٹ اٹس ہو از رائٹ, وہ مسئلہ آ جاتا ہے. اور سر اگر آپ ایموشنلی آپ انٹیلیجنس کو ذرا تھوڑا سا سیکھ جاؤ, پریکٹس کر لو, تو کیا پھر آپ ایک ٹاکسک انسان نہیں رہو گے, یا پھر بھی آپ کے اندر اور خامیاں ہو سکتی ہیں؟ اور دیکھیے وین یو اسٹارٹ لرننگ دا اسکلز تو اٹس لائک 2 اسٹیپ فارورڈ 1 اسٹیپ بیکورڈ, ایسے ہی ہم سیکھتے ہیں, چلنا بولنا ایسے اٹس ٹرائی اینڈ ٹیسٹ, ٹرائی اینڈ تو ٹیسٹ. کوئی بھی آپ سائیکولوجیکل اسکل نہیں سیکھیں گے, اٹس 2 اسٹیپس فارورڈ 1 بیکورڈ. بٹ اگر آپ کنسسٹنٹلی 3 ہفتے یہ کر لیں تو اس وقت پھر آپ کے جو برین کے سیلز اور نیورونز اور 3 ہفتے ہم نے کیا کرنا ہے سر؟ پریکٹس کرنا ہے جو آپ نے نئی اسکل سیکھی ہے, اینڈ دین اٹ بیکمز اے پارٹ آف یور صرف 3 ہفتے؟ ہاں جی, یعنی آپ کوئی بھی عادت 3 ہفتے پریکٹس کر کے اپنے آپ کو ڈال سکتے ہیں. it takes 3 weeks to develop a habit and about 6 weeks to give up a habit. لائک اسموکنگ. ہاں جی, ڈرنکنگ, اسموکنگ, ڈرگس, anything of that kind. اوکے اوکے. اور اس میں جو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ 3 ہفتے کے بعد آپ کا ذہن وہ نہیں ہے جو 3 ہفتے پہلے تھا. اٹس اے ڈفرنٹ برین ناؤ. سو یو کین ٹرین یور برین. یس یس ایگزیکٹلی. ہم سب کا برین ایک جیسا ہے لیکن مائنڈ کسی کا ایک جیسا نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اور کوئی کیا فیل کرتا ہے اسی سچویشن میں یو ول نیور نو, ہے نا. آپ کو کیا پتا آپ لو میں آپ کیا فیل کر رہے ہیں, میں کیا کر رہی ہوں, یا ہیٹریڈ میں. آئی مین آئی واز جسٹ واچنگ اے سیریز کہ ہیٹریڈ اتنا تھا کہ دی ادر پرسن کلڈ دیٹ پرسن جسٹ بیکاز آف ہیٹریڈ اینڈ جیلسی. یو نو, ہم ہوتا ہے کہ تھوڑی گالیاں دے دیتے ہیں پیچھے سے یا باتیں گاسپ کر لیتے ہیں, بٹ دیر از لیول جہاں آپ چاہے اس کا اثر ہے یا نہیں, لوگ جادو ٹونا کرنا شروع کرتے ہیں. امیجن دیئر اسٹیٹ آف مائنڈ کہ کتنی نفرت ہے. یس. And how dangerous it can get if it is true or real کہ آپ میں اتنی پاور ہے کہ آپ کسی کی زندگی برباد کر سکتے ہیں, تو you are willing to do that. And we allow those professionals to Exactly, proliferate. yeah. So ہم تو ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے ایموشنلی میچور ہونے کی. بٹ آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ if you can become a master of your emotions, آپ بہت امیر آدمی ہیں. یہ امیری بہت کم لوگوں کو ملتی ہے. اصل ویلتھ میرے نزدیک یہی ہے کہ no one can upset you unless you decide to upset yourself. And I think اگر یہ عبور آپ کو آ جائے نا تو آپ واقعی you're the happiest person on this earth. It's not always about success. It's not always about. میں آپ کو ایک شاید یہ ڈائگریشن ہے, بٹ you need to do 3 things and you can experience anything that you want. ایک اپنی بریدنگ اور مسل ٹون, ایک اپنے امیجز اور ایک اپنی تھاٹ. ان 3 چیزوں کو اگر آپ اپنے کنٹرول میں لیں سنکرونائز تو کر یو کین ہیو اینی ایکسپیرینس دیٹ یو لائک. سر اتنا بریدنگ سے فرق پڑتا ہے, مطلب میں اپنے آڈینس کو یہی کہوں گی آپ بریدنگ ایکسرسائزز صرف ٹائپ کر دیں یوٹیوب پہ, گوگل پہ, یاہو پہ, کہیں بھی آپ کو کروڑ ویڈیوز ملیں گے ایزی اردو زبان میں بھی. اینڈ مطلب اگر آپ بالکل ایک دم آپ کو سکون آتا ہے, ایک دم آپ کے اندر کوئی کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے. اینڈ دس از ناٹ ہاچ پاچ. یہ بیسکلی بریدنگ سے آپ کی جو ایک نرو ہے جس کو ویگس نرو کہتے ہیں, which is responsible for relaxation response, وہ آپ stimulate کرتے ہیں. So it's not in the air, it's very much biological actually. بالکل. اور اس کے ساتھ اگر آپ ہمنگ ایڈ کر دیں تو it's even better. ڈاکٹر صاحب اب ایموشنل آئی کیو نہ ہونے کی وجہ سے بڑی سچویشنز شادی میں بھی آ جاتی ہیں اور ریلیشن شپ میں بھی آ جاتی ہیں اور آپ کی سائیکی میں بھی آتی ہیں. لائک سائیکی کہ میں نے آرگیومنٹ ون کرنی ہی بننی ہے, آئی شوڈ بی دا لاسٹ پرسن. اس پہ آرگیومنٹ چلتی جاتی ہے اور بہت خطرناک ہو جاتی ہے. یو نو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. ایون ایموشنل آئی کیو کا نہ ہونا آپ کے بہت قریبی ریلیشن شپ جو میاں بیوی کا ہوتا ہے اس میں بھی بہت دراڑیں ڈال دیتا ہے.
دونوں طرف سے. That is true. کئی دفعہ خواتین بھی فار گرانٹیڈ لے لیتی ہیں ان چیزوں کو جو مرد جن سے گزرتے ہیں, اور فیمنزم کی اتنی بات میں ہم, مجھے لگتا ہے کہیں مردوں کی سائیکی پہ بات کرنا بھی بھول گئے, اور ہمیں اب تھوڑا اس پہ بھی زور ڈالنا چاہیے کہ یہ سائیکل چلنی تو دونوں طرف سے ہے, اور دونوں کی نیڈس ڈفرینٹ ہے, دونوں کے ایکسپیرینسز ڈفرینٹ. یوزلی مرد باہر کی دنیا کا سامنا کرتے ہیں, اور باہر کی دنیا جو آپ کے بچے کا ہیرو ہے اور جو دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہے, وہ بیچارہ جب نوکری کرنے جاتا ہے تو اگر وہ ویٹر ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اور وہ لوگوں سے 2 ٹکے کا کیسے بنا دیتے ہیں, جو یہ گندا لفظ ہے, کیونکہ ہمارے اندر یہ بھی اتنی کو ایموشنلی ہم ان انٹیلیجنٹ ہو گئے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ لوگوں کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے, کہ میڈز آپ کی وہاں بیٹھی ہوئی ہیں. میں تو لو میڈ بھی بہت برا لگتا ہے, وہ عورت جو آپ کے سب سے قیمتی آپ کی اولاد کا خیال رکھتی ہے, آپ اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا نہیں کھلا رہے, وہ بیچاری کھڑی, آپ لے کے کیوں گئے ہیں بھائی؟ آپ 2 منٹ بھی اپنے بچے کا خیال کیوں نہیں رکھ سکتے اگر آپ نے اتنا ہی کرنا ہے؟ اور آپ لوگوں کو جیسے ٹریٹ کرتے, ان کی سائیکی, وہ ایک ہیرو اپنے ماں باپ کا, اپنے بچوں کا, اور وہ جب وہ تحقیر لے کے گھر آتا ہے اور وہ پھر کس طرح ہینڈل کرتا ہے. ہم بہت ظالم لوگ ہیں سر. We are so, I don't know, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم جس چیز سے بھی گزر رہے ہیں نا, یہ ملک جتنا بھی پیچھے ہے, جتنی بھی اس میں خرابیاں ہیں, اس کی زیادہ خرابیاں ہم نے خود ہی پیدا کی ہوئی ہیں. We all are part to this degradation. بیکاز ہم اپنی کنٹریبیوشن جو ہے وہ نہیں کرتے. اگر ہم سب ایک, if we all light a candle together, it can make a difference. سر ڈفرینٹ آف اوپینین جو ہے, فار ایگزامپل آپ کے گھر میں اگر بچے ہیں اور میڈ ہے, دے ول سی ہاؤ یو ٹریٹ دیم. اگر آپ اس کو بجائے میڈ کے ہیلپر کہیں تو پہلی چیز تو یہ آپ نے صحیح کی. اس کے بعد اف یو گیو ہر ریسپیکٹ اینڈ اف یو گیو ہر کمفرٹ اینڈ دا چلڈرن سی دیٹ, تو وہ اسی طرح پڑھے بڑھیں گے. کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, بھائی کہہ رہے ہیں, بہن کہہ رہے ہیں, باجی کہہ رہے ہیں, آپ کر کے بات کر رہے ہیں. پر سر یہ افسوس کی بات ہے کہ ایسا تو پھر پڑھے لکھے لوگ ہی زیادہ تر ہوتے ہیں نا, who are successful enough to hire help and everything. اگر پڑھے لکھے لوگوں کا یہ رویہ, یہ سارے پڑھے لکھے, اور دیکھیں پڑھا لکھا, اور آئی مین ٹو سے کہ جن کو اویئرنیس تھوڑی زیادہ ہے, جن کو ایکسپوجر تھوڑا زیادہ ہے. آئی تھنک ڈگری یافتہ میں اور پڑھے لکھے میں فرق ہے. There are many who are holding degrees. تو سر کیا پبلکلی ان لوگوں کو ہیوملیٹ کرنا چاہیے, ہمیں کیا کرنا چاہیے, پن پوائنٹ کرنا چاہیے؟ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کو, ریگارڈلیس کہ اس کا سوسائٹی میں اسٹیٹس کیا ہے, پروفیشن کیا ہے, وی ہیو نو رائٹ کہ ہم کسی کی زندگی مشکل کریں اور اس کو رسپیکٹ نہ دیں. ایبسلیوٹلی. اچھا سر, اب بہت بیہیویئرس کو میں نے نوٹ کرنا شروع کیا آفٹر سوشل میڈیا. سر ایک اور انسان کی انر سائڈ نکل کے آئی ہے کہ آپ میرے سامنے بیٹھ کے تو مجھے وہ بہت ساری باتیں جو شاید نہ کہہ سکے, جی, اور بہت ساری ایسی باتیں جو آپ ہمت بھی نہ کر سکے کہنے کی, انکلوڈنگ می, کہ میں بھی بہت ساری کسی کے منہ پہ نہیں باتیں کہتی. بٹ وی ٹینڈ ٹو بی سو روڈ, ہرٹفل in our comments on social media. The faceless comments are like کہ آپ کو پاگل کر سکتے, literally. From your ذات, to your شکل, to your age, to your children, to your family background. سر یہ کیا, یہ کیا ایکسپوز ہوا ہے انسان کی سائٹ؟ اس میں دس از اگین واٹ وی ٹیچ کہ آپ کو جب بھی کوئی آپ کے بارے میں ویو دیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو زیادہ ظاہر کر رہا ہے بجائے آپ کے. سر کیا ظاہر کر رہا ہے وہ کہ وہ انسان؟ کس بیک گراؤنڈ کا ہے, اس کی سوچ اور اس کی پرسنالٹی کیسی ہے. وین وی ڈو دیز شوز, کبھی ایک آدھ دفعہ میں نے بھی کامنٹس دیکھے ہیں, کوئی آپ کو آسمان پہ لے جا رہا ہے اور کوئی آپ کو بالکل نیچے پھینک رہا ہے, اینڈ یو آر دا سیم پرسن اینڈ یو آر پرفارمنگ دا سیم تھنگ. تو یہ صرف ریفلیکٹ کرتا ہے کہ وہ کس بیک گراؤنڈ کے ہیں اور ان کے کیا ویوز. سر ان کی کیا پرابلمس ہیں؟ وائی سو مچ ہیٹریڈ؟ بیکاز اگین دیٹ از دی اونلی وے دے فیل دیئر ایگو از سیٹسفائڈ, دوسرے کو ذلیل کر کے.
It's very unfortunate. بیکاز پھر اس کو ہم وہ بھی کہہ دیں ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کا نہیں غصہ. ہو سکتا وہ بہت امیر لوگ ہوں. They could be very rich. آپ there are so many people آپ بھی جانتی ہوں گی جو بہت امیر لوگ ہیں لیکن ان کی سوچ یہی ہے. وہ کبھی آپ کو اپریشیٹ نہیں کریں گے, آپ کو ذلیل کر کے they'll feel inflated. This is how they are. So how to handle that? You train them کہ you will not take this attitude beyond a certain limit. اگر آپ کو مثلا میں کہیں ملتا ہوں and I say something toxic, you could handle this in a certain way. For example, you could say, why are you saying that? You know, you put the other person on the defensive. Yeah, you could say, you seem to be in a bad mood today. So, you know, there's different ways you can handle these toxic remarks. پر سر لائک فیس لیس کمنٹس ہے نا سوشل میڈیا میں اینی بڈی ود اینی فیس کین رائٹ اینی نہیں عفت وہاں جی ادھر پھر اوائڈ کر دیں انہیں, وہاں پہ اٹس اور یو کین ہیو اے ٹاک ود دیم آلسو. آپ جب آپ کو 1000 کامنٹس میں سے 10 ٹاکسک ملے ہیں, 990 ملے, ناؤ اٹس اپ ٹو یو ٹو ڈیسائڈ کہ میری پرفارمنس کیسی تھی. اگر تو ساری نیگیٹو ہیں دین وی ڈیڈ بیڈلی. اگر وہی 10 ہیں اور 990 are saying it was good, then I will not worry about those 10. سر نہیں, دا کمنٹس آر ویری پرسنل, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو واٹ آپ کہہ کیا رہے ہو, آپ کر کیا رہے ہو, آپ کا اوپینین, آپ اس اوپینین پہ میری سے ڈس ایگری نہیں کر رہے ہو, آپ میرے کیریکٹر پہ آ رہے ہو کہ تم ہو ہی ایسی, تم گندی نسل کی ہو, تمہاری شکل پہ لعنت ہے, تمہارے اندر خون فلانا ہے. آئی مین سچ کامنٹس کہ آپ کے یہ گوز بمپس کھڑے ہو جاتے ہیں. But if you are going to go public, تو معاشرے میں ایسے لوگ تو ہمیشہ ہوں گے. اب آپ کس کس کو ٹرین کریں گی نہیں to be نہیں, I'm civil? not training, but I'm just trying to ask, can we make them better people by just interacting with them? وہ آپ بہت نیگیٹیوٹی میں بہت It won't help. ٹاکسک ہو جائے گا. You can just feel sorry for them That's it. and just change it to compassion rather than hate. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب ویسے چلیں پھر ہم آتے کہ ایک بچے میں ای کیو کب ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے؟ بچوں میں 7-8 سال تک تو ان کی تھنکنگ زیادہ لٹرل ہوتی ہے, اس کے بعد میٹافوریکل ہو جاتی ہے, ایبسٹریکٹ تھنکنگ, اور یہی ایریا ہے when they start developing this, but they need guidance on how to nourish it and how to make it a part of their personality. What if parents are very immature, emotionally unstable? That's where children get irreversible psychological wounds, جو بعد میں بڑا مشکل ہوتا ہے صحیح کرنا. سر مجھے ایک بات ہے, جو جوائنٹ فیملی سسٹم اور ایک یونٹ کا اپنے اون پہ رہنا میں سے زیادہ اثر آپ کا ایموشنل آئی کیو کیا سچویشن کرتی ہے؟ اگر تو آپ کے پیرنٹس اور آپ کی وائف اور آپ کا ایک ہی پیٹرن ہے, یو بلیو ان دا سیم ویلیوز, پھر تو اٹ کین بی ہیلپ فل. بٹ اگر اس میں کانفلکٹ ہے تو پھر اٹس بیٹر ٹو بی سیپریٹ. اور ویسے تو پیرنٹس کا کانفلکٹ بھی بہت میٹر کرتا ہے, لیکن آپ کے ارد گرد کے اور رشتے دار بھی ہوں کہ آپ کی ماں کی ساس سے نہ بنتی ہو, بہنوں کی بھائی کی بیوی سے نہ بنتی ہو. دس کوڈ بی ویری ٹاکسک فار چلڈرن. ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ باقی رشتے داروں کو نفرت کریں, پسند کریں, کیا کریں. سو آئی تھنک اس پہ بھی ایکچولی بات ساری ڈاکٹر صاحب یہ ہوتی ہے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے نا, ہر بڑے انسان کو میچورلی ہینڈل کرنا یہ فرض بن جانا چاہیے. دین اٹس ناٹ اباؤٹ دیم. I'm glad you said that. 25 سال کے آدمی کا اگر بیٹا ہو جاتا ہے, he does not have the wisdom to bring that child up, but a 40-year-old man has. اس لیے grandparents can be very useful at times. And sometimes very very toxic. I've seen examples. ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کہ ماں کے خلاف بھڑکاتے رہنا اور بچے کو سیج سے وہ چیزیں جو ماں منع کرتی ہے وہ دے کے اس کو پارٹی بنانا اپنے یوز کے لیے. دوست irreparable damage. That's very very tormenting. اور اگین جب ماں باپ بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں
اور ایموشن لیس بھی ہوتے ہیں. دیٹ آلسو ہرٹ Oh, چلڈرن. it's very, very dangerous for the child Yeah. because when he doesn't, اس کو physical love اور closeness نہیں ملتی, پھر وہ ساری عمر ترستا رہتا ہے unconsciously. Yeah. And those wounds never leave the child. And then you tend to depend on other relationships جو آپ کے لیے بڑے برے بھی ہو سکتے ہیں. بہت you can get into attachment figures. ایک attachment hunger ہوتی ہے to get attached to somebody, اور بعض اوقات غلط لوگ ہو جاتے ہیں. پھر سو ایموشنلی اسٹیبل ہونا کسی بھی انسان کا ایک کامیاب زندگی کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے, اسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب, اس ایموشنل نیگلیکٹ, ایموشنلی جب آپ نیگلیکٹ کرتے ہو کسی کو, یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے فزیکل پنشمنٹ سے یا سیم ہے؟ لیکن فزیکل پنشمنٹ بالکل بچے کو نہیں دینی چاہیے. آئی مین پیریڈ. ایموشنل نگلیکٹ بھی بہت ڈینجرس ہے, اور پیرنٹس کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی اگر سائلنٹ ٹریٹمنٹ ہے دیٹ کین بی ویری ویری ڈیمیجنگ. اسپیشلی ود کڈس. جی ہاں, وہ آپ کڈس سے مقابلے لگا رہے ہو. اگر آپ اممیچور ہیں خود تو آپ ایسے ڈیمانڈس کرتے ہیں, اور اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ دا چلڈرن بیکم دا کیئر ٹیکرز آف دا پیرنٹس, بیکاز وہ اتنے اممیچور ہیں ایموشنلی. مجھے پتا ہے ڈاکٹر صاحب, اگر پیرنٹس بیچاروں کا کیوں ہے, اب لوگ کیا کیا جا سکتا ہے, نہیں ان کو عقل, شعور, اویئرنیس, انہوں نے نہیں پڑھا, کیا ایسے لوگ بھی ایک ایموشنل انٹیلیجنٹ اولاد بڑی کر سکتے ہیں؟ اس میں دیکھیے, اگر تو آپ کے گھر میں یا خاندان میں کوئی ایسا فرد ہے جو سرگیٹ پیرنٹ بن سکے, ان کی جگہ لے سکے, اینڈ یو لک اپ ٹو دیٹ پرسن اینڈ ٹریٹ ہم ایز اے رول ماڈل, چاہے وہ دادا ہو, نانا ہو. لیکن اگر وہ بھی ایسے ہی ہیں تو اوکے, then you grow up with a lot of emotional disability, اور پھر آپ ساری عمر وکٹم رہتے ہیں. لائک پیپل جن کو ان باتوں کی نہیں سمجھ کہ کیسے ہینڈل کرنا ہے, کس ریئیکشن کا, کیا ایکشن کا ریئیکشن دینا چاہیے, کیا 3-4 چیزیں کم از کم کر کے بچوں سے ذرا بہتر رویہ رکھ سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنا غصہ بچوں پہ ڈسپلیس نہ کریں, کہ غصہ کہیں اور سے آ رہا ہے اور آپ بچوں پہ ڈسپلیس کر رہے ہیں. نمبر 2, you must physically and verbally repeatedly convey to the child that you love and care for the child. They want to hear that. بچے کو یہ بار بار بتاؤ کہ تم مجھے کتنی محبت ہے, تم میرے لیے کیا ہو, تم بہت اچھے ہو, تم نے یہ کام بہت اچھا کیا ہے, اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو بھی ایسے سمجھا جائے. ہم بچے کی جو پازیٹیو اچیومنٹس کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے یہ تو ہونا ہی تھا, اور اگر وہ غلطی کرے تو وہ بہت بڑا تماشا بن condemn the whole child, not the act. We must differentiate. Condemn the act, Action. but not the person. لوگوں کی سب سے بڑی مس انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اباؤٹ ایموشنلی اسٹیبل ہونے کی ہمارے کلچر میں؟ پہلی چیز ہے, they think ہمیں سب آتا ہے. They are not willing to accept کہ میں بھی غلط ہو سکتا ہوں. So they don't want to change. Yeah. Why are highly educated people more emotionally stable? Are they? No. No. مطلب اگر آپ, چلو میں انٹیلیجنٹ نہیں کہتی, لیکن جس کو اویئرنیس زیادہ ہو, جس کا تجربہ زیادہ ہو, ایون دین. دیکھیے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا تجربہ کس ایریا میں ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو 60 سال کے ہیں, لیکن تجربہ ان کا 1 سال کا لائف کا 60 times repeated. That is no experience. بٹ اگر آپ نے لوگوں کے ساتھ رہ کے سیکھا ہے اور ریزلٹس کو دیکھا ہے, اینڈ یو ہیو چینج یور ویز آف ڈیلنگ ود دیم, یس, بٹ اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ ایموشنل انٹیلیجنس کی اسکلس ہیں, دے ویری سمپل ٹو لرن, پریکٹس دیم. اور childhood traumas like being abused, molested, exposed to things جو آپ اپنی ایج سے پہلے ہو جاتے ہو. So this can all create havoc in your emotional intelligence. It can, but اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ did you have a relationship with your parents that you could share this grief with them, جو کہ ہمارے ہاں بہت کم ہے. لحاظ اور ڈر. So you never share it with them.
حالانکہ ایک بیسک رول اولاد کے لیے ہونا چاہیے کہ دنیا میں کچھ ایسا نہیں ہے، کچھ ایسا نہیں ہے جو آپ معاف نہیں کریں گے، اور وہ آپ کو آ کے بتا سکے لیکن آپ کا یہ ریلیشن. بٹ وہ ہمارا انفارچونیٹلی ہے نہیں، ڈر خوف اتنا ہے باپ کا کہ he'll be the last person to know it. اوکے ڈاکٹر صاحب، بٹ یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ کلچر نے زیادہ تھوپ دیا ہے کہ پیرنٹس کو ایسا ہونا، ماں ایسی ہونی، اس کو چھپانا ہے اور باپ سے چھپانا ہے. ماں کو پتہ ہے لیکن اس سے چھپانا ہے باپ سے. ایک میوچول ایز پیرنٹس، خدا نہ خواستہ بیٹی کا کہیں چکر چل گیا ہے یا کوئی اس کے ساتھ مس ہیپ ہو گیا ہے تو باپ کو نہ پتہ چلے، باپ کو نہ پتہ چلے. بٹ my own perspective is اگر ایک بچی کو گھر میں پیار نہیں مل رہا، اس کو ٹینشن نہیں مل رہی جو اس کی رائٹ ہے، and if she is finding it somewhere else, then the parents also have a responsibility for that. صرف بچی کو because this is how then بچے جاتے ہیں ڈرگز بھی کر لیتے ہیں اور اسٹوپڈ حرکتیں کر لیتے ہیں. اور آئی تھنک کہ سب سے پہلا رول پیرنٹس کے لیے یہی ہونا چاہیے کہ ایسا دنیا میں کچھ نہ ہو جو بچہ آپ کو نہ آ کے بتا سکے. That would be دس ideal. از دا فرسٹ بیسک رول آف گڈ پیرنٹنگ. آئی تھنک سو کہ آپ کا بچہ آپ کو سب کچھ بتا سکے، اینی تھنگ. بٹ اس میں پیرنٹس کو پرو ایکٹیولی بچے کے ساتھ ایسی ریلیشن شپ رکھنی ہے جس میں ٹرسٹ ہو، اینڈ دا چائلڈ کین فیل کہ مجھے کوئی بلیک میل کرے نہ کرے، مائی فادر اور مدر آر دا فرسٹ پیپل آئی ول گو اینڈ شیئر کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. اینڈ دین دے شوڈ بی ایبل ٹو سپورٹ دا چائلڈ. یہ نہیں کہ اس کو ہی وہ ڈسگریس کرے اور برا بھلا کہے. دیٹس ویری انفارچونیٹ. پبلکلی اتنا اوور ریئیکٹ کیوں کرتے ہیں ساؤتھ ایشیا اوور میٹرز جو بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں؟ اگین اٹس پاور، پورٹریل آف پاور. جیسے ہم پہلے تماشا، جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہم کئی چیزوں کا تماشا بنا لیتے ہیں. اسی ہم میں سے بہت سے لوگ چاہے 40-50 کے ہوں، ان کی ایموشنل ایج 10 سال کے بچے کی ہوتی ہے، اینڈ وی وانٹ ٹو گیٹ اٹینشن، ان کی چاہے ایج کتنی بھی ہو، اور اس کے لیے دے کین ڈو اینی تھنگ انکلوڈنگ ریڈیکیول. سر تو پھر کیا ہم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا کیسے کم کر سکتے ہیں، انکلوڈنگ اس، کہ ہم اتنی کو نہیں بڑی کوئی اینٹی نہیں ہے کہ ہمارا کوئی مقصد ہے یا ہم کوئی ہر چیز ریوالوز اراؤنڈ اس. یہ اویئرنیس انسان کو کب کیسے دینی ہے مجھے تو آ گئی ہے. آئی ڈونٹ نو ہاؤ بٹ آئی ہے. we all have a desire to feel important. I know. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کون سا روٹ یوز کرتے ہیں. You can excel in your work, I can excel in my work, اور اس سے I can satisfy that need. بٹ جو لوگ یہ نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے، وہ پھر یہ ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں کہ دوسروں کو ذلیل کر کے they get a kick out of it. تو بس پھر وہی بات ہے نا کہ ایسے لوگوں کو اب ٹوکنے کا کام آ گیا، ناٹ روڈلی، We must do یہ that. ورنہ چینج نہیں ہوگا جب تک ایسے لوگوں کو ٹوکا نہیں جائے گا، چاہے وہ میں بھی ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو. نہیں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ہمارے میں جیسے لاٹ آف ٹائم مائی ہسبینڈ ٹیلس می کہ فتح تم نے ٹھیک تمہارا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، اینڈ وائس ورسا میری بیٹی بھی بتا دیتی ہے. سو آپ سب کو ایک دوسرے کو یہ بتانے کی بہت ضرورت ہے. بٹ آئی تھنک پبلکلی اگر کوئی غیبت کر رہا ہے کسی شخص کی جو وہاں پہ نہیں ہے اینڈ دے آر انجوائنگ اٹ، آئی تھنک یو اینڈ آئی ہیو اے رائٹ ٹو سے کہ لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ پرسن. اور اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو یوزلی اس بندے کی اتنی اچھائی شروع کر دو کہ اگلے پھر خود ہی ڈسکریج ہو جاتے ہیں. وی ہیو اے رول ٹو پلے. وی ہیو اے رول ٹو پلے. اور بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت بولتے ہیں ایک محفل میں اور کسی کو بولنے نہیں دیتے، اور کچھ ہوتے ہیں جو بہت خاموش ہوتے ہیں. جی. اور کچھ لوگ بہت کلیشیڈ باتیں کری جاتے ہیں اور اونچی کری جاتے ہیں which are not even interesting anymore. تو کس کو کس حد تک برداشت کرنا ہے اور کیا کرنا ہے اور ہینڈل کرنا ہے. You know, people just, they are even your friends, they only talk about themselves. اس میں زیادہ مسئلہ میٹنگس میں ہوتا ہے، آفیشیل میٹنگس میں، جہاں پہ اف یو آر چیئرنگ دا میٹنگ تو ایک صاحب ہیں وہ بہت بولتے ہیں، ایک ہے وہ بالکل نہیں بولتے، ایک ہے کہ وہ جو بھی بولتے ہیں غلط بولتے ہیں، اینڈ یو ہیو ٹو مینیج دیٹ. تو اس میں ہم نارملی یہ کرتے ہیں کہ اگر ایک شخص اس کو زیادہ بولنے کی عادت ہے
تو ونس وی فیل ہی ہیز سیڈ ہز پیس, اس کو ہم روکتے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے, ول کم بیک ٹو دیٹ لیٹر اینڈ یو امیجیٹلی گو ٹو دی ادر پرسن. سر یہ تو چلو ہو گیا نا ان آفیشیل, Official media. لیکن ایک محفل ہے یا چلو 1 to 1 دو دوست ہیں, ایک دوست ہے جو جب ملے گا روتا رہے گا بتاتا رہے گا, اور آپ پوچھتے ہو نا جیسے تمہارا کیا حال ہے, میں نے آپ سے وہ پوچھا بلیٹن شروع کر دیتا ہے. تو وہ بلیٹن دینے کے بعد یہ نہیں پوچھے گا اچھا عفت تمہارا کیا حال ہے. یو نو کوئی بھی انٹرسٹنگ کانورسیشن وہی ہوتی ہے ویئر یو کیپ آن آسکنگ ایچ ادر کوسچنس, بٹ ان سم ریلیشن شپ اٹس اونلی اباؤٹ ون پرسن. If ایسی سچویشن میں you have 4 choices. One is try to change the other person if he is very or she is very important to you by correcting her in a decent way. The other is to leave and walk away and don't have much to do with. The third is that still keep on meeting her, but because she has many other positives, stay in the relationship. اور چوتھا ہے کہ stay and feel resentful all the time. That's the worst actually. اور بہت سے لوگ ہیں ان میں یہ خامی ہے, بٹ وہ ادروائز اچھا. سر آپ ان سے سوال کری جاؤ گے, وہ آپ سے ایک سوال نہیں کریں گے, بتاؤں کیا ہوتا ہے, اچھا بتاؤ تم نے یہ کیا کیا, تمہیں زندگی میں کیا پسند ہے, اپنا بتا کے اور کیا حال ہے, پھر یہی کویسچن تم مجھ سے کر لو. But suppose that person is very useful in your life in other areas, اور یہ اس کا ہینڈیکیپ ہے, تو it's still worth keeping the relationship. And if not, then you I think اس کو بھی بھاڑ میں جائے گا, خدا حافظ کا. سر ایک جو ہماری ایک جبلت ہے, ہم کوئی ہر آرگیومنٹ ون کرنا چاہتے ہیں, وی آلویز وانٹ ٹو ون. سر ہاؤ ٹو کنٹرول دس جو ہمیں سیٹسفائی کرتی ہے کہ بس دیکھا, پھر آخری جب وہ مجھے جواب نہیں دے سکا اس کے بعد. I think پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے what is right, not who is right. نمبر 2, ہمیں اپنے اوپینینز اور آئیڈیاز کو کپڑوں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے کہ جب وہ پرانے ہو جائیں یا کوئی بہتر کپڑے ملیں تو ہم وہ پہن لیں. اپنی ذات سے اتنے اٹیچ نہ کریں اپنے ویوز کو کہ وہ گیو اپ کرنا مشکل ہو. ہم اس لیے ہو جاتے ہیں ڈیفینسو کہ ہم نے ویوز کو اپنی ذات کا حصہ بنایا ہے. We shouldn't do that. We should be willing to let go of our views. اگر کوئی بہتر رائے آ رہی ہے اس کو اپنائیں. اس میں ہماری کوئی کمی نہیں آتی ذات میں, بٹ ہم نہیں کرتے بیکاز ہم اپنے ویوز کو اپنی سیلف امیج کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب پھر میں ان میں ایک یہ کنکلوژن بھی نکال سکتی ہوں کہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا بند کر دینا, وہ تو حماقت ہے, بالکل حماقت ہے. بیکاز یوزلی یہی ہوتا ہے. اور شاید آپ جب کسی کو کرٹیسائز بھی کرتے ہو, یا فار ایگزامپل جیسے میں پولیٹیکلی میرا ایک اوپینین تھا, میں مطلب آج اس گفتگو کے بعد شاید جن لوگوں کو میں نے ہرٹ کیا ہے یا جن کو میری بات بہت ہی بری لگی ہوگی, ان دا وے آئی سیڈ اٹ, آئی تھنک آئی شوڈ اپالوجائز, بیکاز مطلب میرا وہی ہے ابھی بھی کہ مجھے لگتا تھا کہ وہ پارٹی ہمارے ملک کے لیے یا وہ لیڈر ہمارے ملک کے لیے ٹھیک نہیں. مے بی آئی شوڈ ہیو سیڈ اٹ ڈفرینٹلی کہ کوئی اور افینڈ نہ ہو. آئی تھنک آپ کا اوپینین کچھ بھی ہو, وی ہیو نو رائٹ ٹو ہرٹ somebody. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کسی کو ہرٹ, اب کوئی نہ کوئی تو ہرٹ ہوتا ہی ہے ڈاکٹر صاحب, یو کانٹ میک ایوری ون ہیپی ادھر. سو لیکن آپ تھوڑے سے محتاط لفظوں میں کر لو. لینگویج سے لینگویج کین میک اے ڈفرنس, بیکاز میں نے جو کیا تھا اس زمانے میں نے سیٹائر کیا تھا, وچ آئی تھاٹ از لائک تھوڑا ڈائجیشن میں آسان ہوتا ہے, بیکاز میں سیٹائر کو بڑا پازیٹیولی لیتی ہوں اور دنیا بھر میں ہوتا ہے. لیکن ابھی ہم ایز اے نیشن اتنے میچور انف نہیں ہے کہ ہم کسی قسم کی تنقید کو بھی برداشت کر سکیں unless اور until وہ آپ کی مرضی کی بات نہ ہو. سو پیپل who agreed with me, انہوں نے مجھے آسمان پہ چڑھا دیا, and people who didn't, they thought کہ میرے سے بری انسان ہی نہیں ہے دنیا میں. اس کے بیچ میں کچھ نہیں تھا, یہ نہیں تھا کہ we don't disagree, پاگل ہے, stupid ہے, اس کو کیا پتا, یہاں تک بھی نہیں ہے. It is کہ وہ تو شیطان کی خالہ ہے, تو وہ تو منحوس ہے, تو سو اتنا زیادہ ہم ریئیکٹ کرتے ہیں. تو اس کی بھی ہمیں ٹریننگ لینی چاہیے کہ لوگوں کو ہم
کس طرح کوئی I think پیغام پہنچا؟ اس میں جو بیسک پرابلم ہے وہ ہے بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ. ہم لوگوں کو یہاں سنرز بناتے ہیں یا سینٹس بناتے ہیں, اور سینٹس میں ہم کوئی کمی یا کوئی گناہ کی مارجن نہیں بس سر آپ نے پولیرٹی اب کچھ زیادہ نہیں دیکھی, یا یہ شروع سے تھی؟ وی ڈنٹ It's نو. always been there, but as a mature person we should accept people. ان میں اچھائی بھی ہے اور ان میں مسائل بھی ہیں, اور پورے پیکج کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے بجائے یہ سنرز اور سینٹس کی کیٹیگریز بناتے رہے. میں نے اپنی پریکٹس میں ہزاروں مریضوں کی پرائیویٹ سے پرائیویٹ لائف کو ایگزامن کیا ہے, اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. جس کو آپ سینٹ مانتے ہیں اس میں بھی ویکنیسز ہیں, اور بڑے بڑے بت ٹوٹتے ہیں, اس میں بھی کوئی اچھائیاں ہیں. Let's accept people with the total package of their demerits as well as their strong areas. So another thing, ایک تو ہمیں ایموشنل آؤٹ برسٹ سے پہلے سانس لینا, دوسرا ہم نے کوئی بھی لفظ لکھنے سے پہلے 4 دفعہ سوچنا ہے, is it appropriate or not. I think you should never send a message when you are upset. Never. Always send a message when you are in your rational. نہیں چلو آپس میں تو کر لو, لیکن when you're making a public statement. نہیں, آپ آپس میں رشتہ کیوں خراب کرتے ہیں؟ لائک آپس میں ایموشنل کئی دفعہ آپ کر لیتے ہو نا. نہیں دیکھیں, your husband must be the most important person. He is, and I also know I can get away with a lot of So things. why send him a toxic message when you are angry? But then I will apologize also na later. تو آپ صبر ہی کر لیں 1 گھنٹہ, اس کے بعد سر اب کہیں تو غصہ نکالنے دینا, اب آپ پھر again you're making me a saint. I can't be a saint. نہیں, the person who is most important in your life should get the best out of you, not the worst. یہ کسی اور کے لیے آپ رکھ لیں غصہ, اس پہ ڈسپلیس کریں. سر میرے خیال سے I should hire someone, pay him so well تاکہ وہ میرا غصہ برداشت کرے, and it's worth it. میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب آج ہم نے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس پہ ڈسکس کر لی ہیں کہ جس میں یعنی کہ ایموشنل انٹیلیجنٹ کو آپ کی سوشل ذہانت جس کو ہم کہہ لیں, یا ایموشنس کو کنوے کرنے کی ذہانت یا ڈسپلے کرنے کی ذہانت, اس کو کنٹرول کرنے کی اردو کا لفظ ڈھونڈ رہی ہیں. مطلب ایک عام آڈینس کو ہم کیا سمجھائیں کہ ایموشنل آئی کیو سے ہماری کیا مراد ہے؟ I think just 4 things. Being aware of your emotions, managing them, being aware of others' emotions and managing them. Yeah. So basically سوشل نہ کہیے گا, بیکاز سوشل انٹیلیجنس ایک اور چیز ہے. تو سر سوشل انٹیلیجنس بھی آج ہم نے بہت ڈسکس کی ہے, نو لائک کہ آپ کے ایٹیکیٹس کیا ہونے چاہیے, آپ میں گفتگو. نہیں, اس کا تعلق ہے آپ کے ماحول سے, انوائرمنٹ سے, فارسٹ سے, گرینری سے. اچھا نہیں, اس کو چھوڑ دیں. سو نہیں, میرا اس مقصد اس کو جو میں کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے مختلف موقعوں پہ کس طرح ایکٹ کرنا ہے, کس طرح ایموشن کو کنٹرول کرنا ہے, کہاں کم ڈسپلے کرنا ہے, کہاں زیادہ, کہاں کسی کو اوور پار نہیں کرنا, کہاں اٹس جسٹ اباؤٹ دیٹ پرسن اینڈ ناٹ اباؤٹ یو. مطلب آپ کسی کے لیے افسوس کرنے جاتے ہو تو آپ اپنے دکھ کی کہانیاں جیسے آپ نے نہیں سنانی. اٹس اے بیسک ایٹیکیٹ. آپ نے کس طرح ملنا ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا جنازے پہ کیسے ایکٹ کرنا ہے, شادی پہ اگر کسی کے جا رہے ہیں تو سینٹر آف اٹینشن آپ نہ بنیں, دلہن کو سینٹر آف اٹینشن دیں. مطلب اگر سارے ہی دلہن بن کے چلے جائیں, جو کہ بیسیکلی ہوتا ہے اور بہت دیر تک ہم بھی کرتے رہے ہیں. ہمیں باہر گورا تو بہت مائنڈ کرتا ہے اگر وائٹ ویڈنگ پہ آپ بھی وائٹ ڈریس پہن کے چلے جاؤ, لیکن یہاں پہ تو جو دلہن کا ڈریس ہوتا ہے ہم اس سے بھی بھڑکیلے, اور چھوٹی بہنیں, بڑی بہنیں, تو سالیاں, تو یو نو ایٹیٹیوڈ کو میں نے سمجھنے کی اور سمجھانے کی ڈاکٹر سعد کے ساتھ کوشش کی ہے, کیونکہ ایج کے ساتھ ساتھ جیسے مجھے سمجھ آتی ہے چیزوں کی اور ینگ لوگوں کو نہیں آتی, میں انہیں کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے جو ایکشن کے ریئیکشنز ہوتے ہیں نا, کئی دفعہ یہ بھی پرابلم کا حصہ بن جاتے ہیں, اور کئی دفعہ ہم انہیں کنٹرول نہیں کر پاتے اور بہت غلط کرتے ہیں, اور ہر ایج میں کرتے ہیں. سو اس پہ تھوڑی تحقیق, اس پہ تھوڑا کام, اس پہ تھوڑا کنٹرول. ہمارے جن بچوں کو ہم بڑا کر رہے ہیں, جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں, جن دوستوں کے ساتھ رہ رہے ہیں, جن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, اس کو بہتر بنانے میں بہت مدد کر سکتے ہیں. سو ایموشنل سائیکی کو سمجھیں اور سوال پوچھیں.
آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی, ڈاکٹر سعد از ہیئر. آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے کہ جس پہ چاہے وہ آپ کو کتنا ہی لگے کہ یہ کیا سوال ہے, آپ پوچھ کے دیکھیں. ہر سوال کا ایک جواب ہوتا ہے, اس کی ایک نالج ہوتی ہے. اور یہ میں کوئی اپنی طرف سے آپ کو سوالوں کے جواب نہیں دیتی, میں ایسے لوگوں کو ساتھ مل کے جن کا یہ سبجیکٹ ہے, جن کو عبور ہے, ریسرچ کر کے ان سے کر کے آپ تک پہنچاتی ہوں. سو ایک تو آپ سنیں, سوال پوچھیں. وی آر ہیئر فار یو فار اینی پرابلم. ہم اس کا ایکسپرٹ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. اور اگر یہاں تک آپ نے میرا پروگرام دیکھ ہی لیا ہے اور آپ بےتا حوصلہ آپ نے تصبر سے دیکھا ہے, تو پلیز دوسرا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ابھی ریسنٹلی بالکل آرگینک, میں نے 2 سال یہ چینل میں کبھی کوئی پروموشن نہیں کی, کہیں کوئی پیسہ نہیں دیا, کچھ بھی نہیں کیا سوائے اپنے انسٹاگرام پہ لگانے کے اور یہاں لگانے کے. ہمارے 35,000 پورے جسے کہتے ہیں نا سنسیئر فالوئنگ ہو گئی ہے. بہت سارے لوگ آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں, آپ کی ذاتی پسند ناپسند ایز اے ہیومن میرے بارے میں جو مرضی ہو, لیکن میں بات کیا کر رہی ہوں وہ اچھی ہے یا نہیں ہے, اس سے آپ کی زندگی میں فرق پڑ رہا ہے یا نہیں پڑ رہا. صرف اس پہ جج کر کے ایک تو لائک کا بٹن ضرور دبائیں, اور اگر آپ کو کچھ اچھا لگتا ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کریں. اس سے ہمارے الگوریتم میں بہت فرق پڑے گا اور ہماری جو بھی کوشش ہے وہ دور دور تک جائے گی. تھینک یو سو مچ اینڈ آئی سی یو ود اندر ٹاپک ویری سون. خدا حافظ.